अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मिले इश्क मुकद्दर से, और इस नावल की राइटर हैं हिना असद। आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फजर की अजान के वक्त इसकी जाग मामूल के मुताबिक अपने आप ही खुल गई। वो अपनी जगह से उठकर अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। शावर लेने के बाद इसने नमाज अदा की और कमरे में मौजूद सोफ़े पर बैठ गई। बाल गीले होने की वजह से इसने नमाज के स्टाइल में लिया गया दुपट्टा खोल कर शाने पे फैला लिया और सोफ़े की पुश्त से टेक लगा ली। दिमाग रात में हुए वाक़े की वजह से कुछ भी सोचने समझने की हालत में ना था। अपने आप ही जाने क्यों इसकी आंखों में आंसू रवां हो गए। दिमाग ने इसे सरजनिश की, किस बात का दुख है? वो तुम्हारा शौहर है, अगर उसने अपने हकूक़ हासिल कर भी लिए तो इसमें बुराई ही क्या है? मगर दिल इसे कह रहा था, इसे मेरी मर्ज़ी का भी तो ख्याल करना चाहिए था ना। दिलो दिमाग की इस जंग में जाने फिर कब इसकी आंख लगी, इसे खुद भी खबर ना हुई। होश तो तब आया जब खुद को हवा में मोहल्लक किसी के हिसार में पाया। इसने झट से आंखें खोलीं। गुड मॉर्निंग ज़िंदगी, ये क्या कर रहे हैं? नीचे उतारे मुझे, इसने जरीर से कहा। पहले मुझे मॉर्निंग विश करें अच्छे से, फिर मैं यहाँ से आज़ादी मिलेगी। प्लीज़ मुझे तंग मत करें, जाने दें मुझे, इसने इल्तिजा की। जरीर ने इसके कपाते हुए लबों को देखा जो इससे अपील कर रहे थे। हुरमत ने इसकी नज़रों का इर्तकाज़ महसूस करते ही फ़ौरन अपने लबों पर हाथ रखा। दिस इज़ नॉट फेयर ज़िंदगी, रात को भी तुमने मुझे यहाँ छूने से रोका और अब भी। मैंने आपसे यही एक रिक्वेस्ट की थी, मुझे ये नहीं पसंद। प्लीज़ आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगे, इसने नर्म लहजे में कहा। हाल ही में तुमको छूने का फुल परमिट हासिल कर चुका हूँ। सारे हकूक़ रखता हूँ तुम पर, मगर अपनी ज़िंदगी की खुशी के लिए ये भी सही। आपको इतने करीब देखकर अपने जज्बात को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हुरमत इसकी बात पर हल्का सा कसमसाई। जरीर ने इसे नीचे उतारा और इसे अपने साथ ड्रेसिंग तक लाया। दोनों सामने खड़े शीशे में एक दूसरे के अक्स को देख रहे थे। जरीर ने अपने दोनों बाजू इसकी पुश्त से ले जाकर इसके गिर्द हमायल किए और एक तरफ से अपना चेहरा इसके करीब किए इसके गाल पर अपने लब रखे। आपने तो कहा नहीं सोचा हम खुद ही आपको गुड मॉर्निंग विश करें, वो शौख अंदाज में बोला। ओ शिट, इसने कुछ याद आने पर अपने सर पर हाथ मारा। मुंह दिखाई तो दी ही नहीं। इसने ड्रेसिंग के फर्स्ट ड्रॉ से एक महमली डब्बी निकाली। इसे खोलकर इसमें से एक नाजुक सी अंगूठी निकाली और इसका नाजुक सा हाथ अपने हाथों में लिए इसकी फिंगर में जो ही रिंग पहनाने लगा, इसमें पहले से ही एक अंगूठी मौजूद थी। ज़िंदगी से निकालो फ़ौरन हाथ से, ये बहुत टाइट है, नहीं उतरती, हुरमत ने डरे हुए अंदाज में कहा। माँ वो कोई गुस्सा ही ना कर जाए। जरीर ने बॉक्स एक तरफ रखकर इस अंगुली में मौजूद अंगूठी को निकालने की कोशिश की, मगर बेसूद। अब की बार इसके चेहरे के जाविये बिगड़े। ये निकल क्यों नहीं रही? ये कई सालों से मेरे हाथ में है, कभी उतारी ही नहीं। वो अब ये फंस चुकी है, इसने रूहानी अंदाज में कहा। किसने दी? जरीर ने अबरू चुकाते हुए सवाल किया। दोस्त ने। अगर वो उसे ये बता देती कि वह दोस्त कौन था तो कहीं वो गुस्सा ही ना कर बैठे। हुरमत ने पूरी बात ना बताने में ही आफियत जानी। अभी के अभी चलो मेरे साथ। जरीर इसकी कलाई थामे तेज़ी से कमरे से बाहर निकला और जाते हुए अपनी ली गई रिंग अपने साथ ले जाना ना भूला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इसने बाहर आते ही सबको मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम सलाम। हुरमत ने भी झुके हुए सर से सबको सलाम किया। सबके सामने जरीर ने इसे थाम रखा था। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सबकी नज़रों में देखने की। आप सब लोग प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। मैं हुरमत को कुछ देर के लिए ले जा रहा हूँ। मगर बेटा शाम को रिसेप्शन है, विश्वा ने कहा। माम रिसेप्शन में काफ़ी वक्त है, हम थोड़ी देर तक आ जाएंगे, डोंट वरी। और इसे अपने साथ लेता हुआ बाहर पोर्च तक आया जहाँ इसकी गाड़ी खड़ी थी। डोर खोलकर इसमें हुरमत को बिठाया और फिर अपनी जगह पर आया। इंजेक्शन में चाबी डालकर गाड़ी स्टार्ट की, वह सारा रास्ता खामोश रहा।
حرمت نے بھی اپنی نظریں گاڑی سے باہر ہی مرکوز کی۔ وہ سوچنے لگی جانے اب یہ کیا کرنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک شاپ کے باہر گاڑی روکی اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ یہ رنگ کٹ کر کے اتار دیں، جریر نے سامنے کھڑے ہوئے شخص سے کہا، اور ہاں اس کے ہاتھ کو ذرا سا بھی ٹچ نہ ہو آپ کا ہاتھ۔ جی ٹھیک ہے سر، اس نے کہا اور ماہرانہ انداز میں بنا ہاتھ لگائے اس کی انگلی میں موجود انگوٹھی کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ رنگ ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسے کبھی اتارنا مت، میرا انتظار کرو گی نا؟ اس کے دوست کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے آج اپنے دوست سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ آج اسے احساس ہوا آنکھ میں آئے آنسو پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جریر نے وہ رنگ اٹھا کر دور پھینکی۔ دل کو بہت برا محسوس ہوا، مگر وہ کچھ بھی کہہ کر اسے زندگی بھر کی خفگی میں مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے خالی نظروں سے زمین کو دیکھا جہاں وہ رنگ گری ہوئی تھی۔ وہ دونوں باہر آئے اور گاڑی میں واپس بیٹھے۔ جریر نے اپنی لائی گئی رنگ اس کے ہاتھوں کی زینت بنائی اور اپنے لب اس پر رکھ دیے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی گھر کی بجائے کسی اور راستے پر دیکھ حرمت نے اس سے پوچھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ اس نے اپنی توجہ سامنے مرکوز کی اور ڈرائیونگ جاری رکھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے موجود تھے۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے ایک بڑی سی شاپ میں آئے جہاں صرف عبائے ہی تھے۔ جریر نے وہاں سے اپنی پسند کا ایک عبایا منتخب کیا، اس کی پیمنٹ کی اور باہر نکل آئے۔ اس دوران حرمت خاموش رہی۔ وہ کوئی بھی سین کریٹ کر کے اپنی ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، جنہوں نے اسے شادی سے پہلے کئی بار سمجھایا تھا شوہر کی ہر بات ماننا تم پر فرض ہے۔ اس نے اپنی کسی بھی بات سے ناراض مت کرنا۔ اتنے سالوں بعد جو دوریاں مٹی ہیں، کہیں تمہاری وجہ سے پھر سے ہم الگ نہ ہو جائیں۔ آج سے تم یہی پہنو کہ کبھی بھی کہیں بھی آؤ جاؤ گی تو یہی ٹھیک ہے نا؟ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ میں امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوں اور خیالات اتنے دقیانوسی؟ حرمت نے اس کی بات پر اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا، مگر زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ شادی سے پہلے تو بڑی زبان چلتی تھی، شادی کے بعد کہیں کرائے پر تو نہیں دے چھوڑی؟ اس نے حیرانی سے موئے کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کو جیسے ٹھیک لگے، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ دراصل شادی کے بعد اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا مرد پر فرض ہے۔ میں تم پر بے جا پابندیاں نہیں لگا رہا، تم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، صرف تمہاری حفاظت کرنے کی چھوٹی سی کوشش ہے۔ حرمت نے پھر سے سر ہلایا۔ کچھ بولو گی بھی کہ نہیں؟ میں کیا بولوں؟ کوئی گانا ہی سنا دو۔ جریر کی انوکھی فرمائش پر اس نے حیرت سے اپنی پوری آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ عظیم فریش ہو کر باہر آیا تو پریشے کو اپنے انتظار میں پایا۔ جلدی جلدی سے اپنی تیاری مکمل کیے باہر آیا، جہاں ڈائننگ ٹیبل پر سب ہی اسی کے انتظار میں تھے۔ السلام علیکم، صبح بخیر مام۔ وعلیکم السلام میری جان، صبح بخیر۔ اپنے ماموں کے ساتھ کسی اور کو بیٹھے دیکھ ہاتھ کے حسد کے مارے چہرے کے زاویے بگڑے۔ یہ کون ہے مما؟ یہ پریشے ہے، اسے آپ اپنی بہن ہی سمجھ لو، عظیم نے اسے کہا۔ نہیں یہ میری بہن نہیں، اس نے منہ ٹیڑھا کیے غصے سے اپنے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ ادھر آؤ یار، عظیم اس کی کیفیت جان چکا تھا، اسی لیے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے اپنی گود میں بٹھایا۔ بابا، پریشے زور سے چیخی۔ میں آپ سے بات نہیں کرتی، آپ نے اسے کیوں گود میں بٹھایا؟ آج سر میرے ہیں، اس نے بھی خفگی سے منہ پھیلاتے ہوئے کہا۔ عظیم نے اسے بھی اٹھا کر ہاتھ کے ساتھ اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میں آپ دونوں سے ہی پیار کرتا ہوں، اس لیے دونوں کا ہوں۔ اچھے بچے لڑائی نہیں کرتے، آپ دونوں اچھے بچے ہو نا؟ دونوں نے سر زور سے ہلایا۔ عظیم کے لبوں پر اتنے سالوں بعد مسکراہٹ نے چھوا۔ چلو پھر دونوں فرینڈ شپ کرو، شیک ہینڈ کرو ایک دوسرے سے۔ دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر عظیم کی طرف اور پھر ہنستے ہوئے ہاتھ ملا لیا۔ اب جلدی سے بریک فاسٹ فنش کرو، یہ کہتے ہوئے ان دونوں کو ان کی جگہ پر بٹھایا۔ فارغ ہو کر عظیم پریشے کو ساتھ لیے پولیس اسٹیشن میں آیا۔ انسپکٹر اتنی بڑی شخصیت کو یہاں دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیے پلیز، عظیم بولا۔ جی بتائیے سر، کیا خدمت کی جائے آپ کی؟ اس نے چاپلوسی کی۔ ایکچولی یہ بچی پریشے، کل اس کا میری مدر کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ عظیم خان نے اسے ساری تفصیل آگاہ کیا۔ بچی کی شکل کچھ جانی پہچانی ہے، اس نے ٹیبل کے دراز میں سے ایک تصویر نکال کر دیکھی۔ اور یہ تو وہی بچی ہے، اس نے حیرانی سے اونچی آواز میں کہا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس کی بچی ہے؟ عظیم نے اس سے پوچھا۔ جی سر، اس کی والدہ آئی تھیں۔
اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے۔ یہ دیکھیں، اس بچی کی ہی تصویر دے کے گئی ہیں۔ گڈ، پھر آپ اسے اس کی والدہ کے حوالے کر دیں۔ جی ٹھیک ہے سر۔ انسپکٹر نے تصویر کے پیچھے لکھے گئے نمبر پر کال ملائی جو دوسری بیل پر اٹھا لی گئی۔ میڈم، آپ کی بیٹی مل گئی ہے، اسے آ کر یہاں سے لے جائیے۔ دوسری طرف یہ بات سن کر حرمت کی خوشی دیدنی تھی، گویا ایک صاحب لائے ہیں اسے یہاں۔ انسپکٹر نے اسے بتایا، آپ پلیز انہیں روک کر رکھیے گا، میں ابھی آتی ہوں، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ سر، آپ کیا لیں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ نو تھینکس۔ وہ فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہوا۔ اوکے، میں بس جی آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ میں چلتا ہوں۔ عظیم جانے کے لیے وہاں سے اٹھا۔ بابا، وہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئی۔ عظیم اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان ہوا۔ کیا وہ بات ہے بیٹا؟ اس نے دوزانوں بیٹھ کر اس سے پوچھا۔ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر مت جائیے، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ اس کی معصوم سی خواہش پر اس کا دل دہلا، مگر وہ کسی کی بھی بیٹی کو اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا، اور اس سے پہلے کہ وہ معصوم اس کی محبت میں آگے آ کر اپنے فیصلے سے بدل جاتا، اس نے انسپکٹر کو اشارہ کیا۔ بیٹا، آپ کی مما آ رہی ہیں آپ کو لینے۔ انسپکٹر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بلایا۔ عظیم نظریں چراتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ باہر آیا تو اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ ڈرائیور نے گاڑی کا رخ آفس کی طرف کر لیا۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند گیا۔ پریشا کے معصوم چہرے میں جانے کیوں اسے اپنی چوکو لاوا کی جھلک دکھ رہی تھی۔ برسوں پہلے اس نے اپنی چوکو لاوا کو کھو دیا، اور آج وہ اس پری سے بھی دور ہو رہا تھا۔ جانے کیا کشش تھی اس بچی میں جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اسے آج بھی وہ پل اچھے سے یاد تھا جب اس کے بابا نے اسے باقی کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ترکی بلا لیا تھا اپنے پاس۔ وہ جانے سے پہلے اس سے ملنے آیا۔ اس نے اپنی سیونگ سے اس کے لیے نازک سی رنگ بنوائی تھی۔ وہ چاہے 17 برس کا سمجھدار لڑکا تھا، اس کے لیے جذبات کو جان چکا تھا، مگر وہ تو 12 سال کی بچی ہی تھی جو شاید ابھی اس کے جذبات سمجھنے کی عمر میں نہ تھی۔ اپنی نسبت کی انگوٹھی نہیں پہنا سکتے تو اپنی انگلیوں کی پوروں سے میری انگلیاں چھو جاؤ، تمہارے لمس مختصر کی قسم، تا قیامت یہ جان تم سے منسوب رہے گی۔ اس نے جاتی بار اسے ایک دوست کی طرح اپنے پاس آنے تک اسے انتظار کرنے کا وعدہ لیا، اور اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر اپنی طرف سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لیا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ قسمت اس کے مقدر میں کیا لکھ چکی ہے۔ کچھ دیر بعد حرمت وہاں پہنچی تو پریشا کو سامنے دیکھ کر بھاگتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور اسے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ پھر اس کے چہرے کو چومنے لگی۔ میری پری! حرمت نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ بہت بہت شکریہ انسپکٹر صاحب، اس نے ممنون لہجے میں کہا۔ وہ کدھر ہیں جو اسے ڈھونڈ کر لائے؟ حرمت نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میڈم جی، ان کو کوئی کام تھا، وہ چلے گئے۔ حرمت پریشا کو لے کر گھر آئی تو گھر میں چائے سوگواری دور ہو گئی۔ حریم اور اماں بھی سب اسے پیار کرنے لگے۔ اندر سے کچھ گرنے کی آواز آئی تو حرمت بھاگ کر اندر گئی جہاں پیام لیٹا تھا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ اس نے پیام کا گال تھپتھپاتے ہوئے تفتیش بھرے لہجے میں کہا، مگر وہ ہوش میں ہوتا تو جواب دیتا، اماں آپ لوگ پریشا کا خیال رکھیے، میں پیام کو لے کر ہسپتال جا رہی ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے جلدی سے کہا اور پیام کو شانے سے لگائے گود میں اٹھا کر گھر سے باہر نکلی تو کچھ دوری پر کھڑے ہوئے رکشے کو ہاتھ سے دے کر رکا، جس نے اسے تھوڑی دیر میں ہی ایک سرکاری ہسپتال میں پہنچا دیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا اس کا بلڈ چینج ہوگا، آپ بلڈ اور پیسوں کا انتظام کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، اب کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، گھر میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں جسے میں بیچ کر اپنے بچے کی زندگی بچا سکوں۔ اس نے اپنے بہتے آنسو اپنے ہاتھوں کی پھوٹ سے صاف کیے۔ مما، آپ پیام کے پاس رکھیں، مجھے اس کے علاج کے لیے رقم کی اشد ضرورت ہے، اسی کے انتظام کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ مگر حرمت، تم کیسے کرو گی؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ مما، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، میں دیکھتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بس پیام کا خیال رکھیں۔ پری کو اچھا کیا جو اماں بھی کے پاس چھوڑ آئیں، اس کا یہاں ہاسپٹل میں رہنا ٹھیک نہیں۔ حرمت وہ باہر نکلنے والی تھی کہ ان کی غمگین آواز سن کر رکی۔ کیا ہوا مما؟ اس نے ان کی آنکھوں میں نمی کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مدد نہیں کر پا رہی۔ مما پلیز ایسا نہ کہیے، آپ کا ساتھ میرے لیے سب کچھ ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں،
آپ فکر مند نہ ہو، پیام کے ساتھ ساتھ میں آپ کا بیمار ہونا برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ ان کے آنسو پونچھتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ محلے کی ایک عورت جو ایک کمپنی کی مختلف پروڈکٹ گھروں میں جا کر سیل کرتی تھی، انہوں نے کئی بار حرمت کو اس جاب کے بارے میں بتایا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ آج وہ اسی کام کے سلسلے میں ان کے پاس گئی۔ سر پلیز مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، کیا آپ مجھے ایڈوانس میں کچھ رقم نہیں دے سکتے؟ حرمت نے جھجکتے ہوئے اپنی بات کہی۔ آج آپ کا پہلا دن ہے، ابھی کام شروع بھی نہیں کیا اور رقم کا تقاضا، نہایت ہی بیوقوفی کی بات ہے، انہوں نے سرد مہری سے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جتنی زیادہ پروڈکٹ سیل کر لیں اتنی ہی پروفٹ دی جائے گی، شام تک دیکھتے ہیں آپ کی کارکردگی۔ حرمت وہ پروڈکٹس والا بیگ کندھے پر لٹکائے ایک اچھے ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر گئی۔ اونچے طبقے کے لوگوں میں ہی ایسی اشیاء خریدیں گے، بھلا غریب لوگوں کا ان سب سے کیا واسطہ، اس نے سوچا۔ وہ پھر دوپہر میں پسینے سے شرابور عبائے میں ملبوس 3-4 گھروں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے پوچھا، مگر لوگ اسے دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیتے کہ انہیں ان سب کی ضرورت نہیں۔ بالآخر اسے تھک ہار کر ایک بڑے سے گیٹ کے باہر لگی بیل بجائی تو کچھ دیر بعد اندر سے ایک لڑکا نکلا۔ جی بتائیے۔ وہ دراصل ہماری کمپنی کے پروڈکٹس بہت اچھے ہیں، پلیز آپ کسی فیمیل کو بلا دیجیے، انہیں دکھا دوں، مگر مجھے امید ہے کہ انہیں بہت پسند آئیں گے۔ اس لڑکے نے حرمت کا عبائے میں بھی اپنی نظروں سے پورا ایکس رے کر ڈالا۔ آپ آئیے اندر، باہر بہت گرمی ہے، میں اپنی مدر کو بلاتا ہوں، وہ ضرور کچھ نہ کچھ خرید لیں گی۔ حرمت نے اس کی بات سن کر کچھ تسلی ملی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ ڈائننگ روم میں لگے صوفے پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے اندر آیا۔ آپ کی مدر؟ وہ بھی آ جاتی ہیں، آپ پانی پئیں، شدید گرمی میں آئی ہیں۔ آپ پلیز انہیں بلا دیں، جلدی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حرمت کو اس کے ارادے کچھ نیک نہیں لگے۔ کچھ وہ اپنی بے وقوفی پر ماتم کرنے لگی، کیوں وہ ایک انجان شخص کے ساتھ اندر تک آ گئی، کیوں وہ اس کی باتوں میں آ گئی۔ کسی انہونی کا سوچ کر اس کے جسم پر کپ کپی سی دوڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے فوراً اٹھی اور باہر نکلنے لگی۔ ارے میڈم، کدھر؟ اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ آئی ہیں تو اس ناچیز کے نام اپنے کچھ حسین پل ہی کر جائیں، پیسے میں دے دوں گا جتنے تم چاہو۔ اس نے حرمت کی کلائی کھینچی۔ اس کے ہاتھ سے پروڈکٹس والا بیگ گرا اور وہ ایک پل کے لیے بھی اس کی بات پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ بکواس بند کرو، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس نے اس لڑکے کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگایا۔ اے لڑکی، تم کون ہو؟ پیچھے سے کسی خاتون کی روبدار آواز سن کر اس لڑکے نے فوراً سے بیشتر اس کی کلائی چھوڑی۔ ماما، یہ لڑکی زبردستی گھر کے اندر گھس آئی تھی۔ اس نے کمال ہوشیاری سے ایک کرسٹل کا بیش قیمتی شو پیس اس کے بیگ کے ایک طرف لگی پاکٹ میں پھینکا۔ اور ماما، میں نے خود دیکھا، یہ چوری کر رہی تھی یہاں سے، آپ اس کی تلاشی لے لیں۔ بے شک۔ حرمت تو فقط نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جو سرے عام کسی دیدہ دلیری سے اس پر چوری کا الزام لگا رہا تھا۔ آنٹی، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بس یہاں چیزیں سیل کرنے آئی تھی، بلکہ یہ تو مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ حرمت نے اپنی صفائی میں بولنا چاہا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں، بتاتی ہوں انہیں کیسے تم زبردستی میرے گھر میں گھسی اور پھر چوری کے بھی ارادے تھے۔ وہ تو وقت رہتے میرے بیٹے نے تمہیں دیکھ لیا، ورنہ تم تو جانے ہماری جان ہی لے لیتی۔ پلیز آنٹی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بے قصور ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ پولیس کو کچھ مت بتائیے گا، بس مجھے یہاں سے جانے دیں، میرے بیٹے کو میری ضرورت ہے۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگی۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، بس اس کے بدلے تم جو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی وہ یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ لیکن آنٹی، یہ سب کمپنی کا ہے، میں اس کی بھرپائی کیسے کروں گی؟ اس نے حیرت زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ جاتی ہو یہاں سے یا دھکے دے کر نکالوں؟ وہ ڈوبے دل اور شکستہ قدموں خالی ہاتھ لیے باہر نکل آئی۔ باہر سڑک پر چلتے ہوئے اپنی بے بسی پر ماتم کرنا تھی۔ کیا کروں میں؟ اس نے روندی ہوئی آواز میں خود سے کہا اور اپنے آنسو پونچھے۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھایا، اس کی نظر اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر پڑی۔ حرمت نے اپنی انگوٹھی کو دیکھا۔ وہ اپنے شوہر کی پہلی نشانی کو خود سے کیسے الگ کر سکتی تھی؟ مگر بیٹا بھی تو اسی کی نشانی ہے، وہ بھی تو زندہ سلامت۔ کسی کی جان سے بڑھ کر کسی بے جان چیز کی کیا اہمیت؟
اس نے لمحے میں فیصلہ کیا۔ اس نے مارکیٹ میں جا کر وہ انگوٹھی بیچ دی۔ رقم حاصل کرنے کے بعد وہ سیدھا ہاسپٹل گئی اور پیام کا علاج شروع کروایا۔ زندگی اپنے معمول پر آ چکی تھی۔ جریر نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنا چھوٹے سے چھوٹا ہر کام حرمت سے کرواتا۔ صبح اٹھ کے اس کے کپڑے پریس کرنے کے لیے ناشتہ تیار کرنا، جب تک کہ وہ آفس کے لیے نکلنا نہیں جاتا۔ اسے حرمت ہر وقت اپنے سامنے چاہیے ہوتی۔ شام کو اس کے آنے پر حرمت کو نیا ڈریس پہن کر خصوصی اس کے لیے تیار ہونے کا آرڈر دیا گیا تھا۔ حرمت کو اس کا پسندیدہ پنک کلر کا شارٹ فراک اور پلازو پہنے، اپنے سلکی بالوں کو ہلکے سے کیچر میں مکیت کیے، لائٹ سا نیچرل میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے جب جریر اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ لیے اندر آیا۔ حرمت فوراً سے کچن میں جا کر اس کے لیے پانی لے آئی اور اس کے آگے گلاس کیا۔ پانی پی لیں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ پلا دو، اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سب دیکھ رہے ہیں، حرمت نے اسے گھور کر دھیمی آواز میں کہا۔ مام اور چچی، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہوگا کہ میں اپنی بیوی کے ہاتھوں سے پانی پیوں؟ اس نے بنا کسی لحاظ کیے اونچی آواز میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بہت شریر ہو تم، حریم نے مسکرا کر کہا۔ ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوگا، وشما بولی۔ چلو زندگی اپنے مجازی خدا کی خدمت کرو، جریر نے حرمت سے کہا۔ اس نے جھجکتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ بالکل بچے ہیں آپ۔ جریر نے پانی ختم کیا تو اس کا ہاتھ تھام کر کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، پھر سب ڈنر کے ایک ساتھ کرتے ہیں۔ چلو زندگی، مجھے چینجنگ ڈریس نکال کر دو، اس نے سب کے سامنے اسے کہا۔ وہ دونوں بھی اس کی حرکتیں دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ اس نے روم میں آ کر دروازہ بند کیا۔ حرمت نے آرام دہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اب مجھے فریش کون کرے گا؟ جائیں، جا کر فریش آپ ہو جائیں، اس نے اسے واش روم میں جانے کا کہا۔ مجھے وہ والا نہیں، کچھ اور والا فریش اپ ہونا ہے۔ اس نے حرمت کی گردن سے بال ہٹا کر وہاں پر اپنے لب رکھے۔ اسے روکنا حرمت کی بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی قربت کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے اتنے پیار کا جواب اگر پیار سے نہ دیتی تھی تو اسے روکتی بھی نہ تھی۔ انسان کسی کے بھی ساتھ رہے، اس سے انسیت ہو ہی جاتی ہے۔ وہ تو پھر اس سے پیار کرنے کا دعوے دار اور اس کا شوہر تھا۔ حرمت کے فون پر بیل ہوئی تو جریر نے اس کا فون اٹھا کر دیکھا۔ کوئی ان نون نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کون ہے؟ کس کی کال آ رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا، کافی دنوں سے آ رہی ہے، میں اگنور کر رہی ہوں۔ جو بھی ہے خود ہی خاموش ہو جائے گا جب کوئی رسپانس نہیں ملے گا تو۔ تم نے کس سے بات کرنی ہوتی ہے؟ جریر نے یہ کہتے ہوئے اس کے فون سے سم نکال کر 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کے فون کو فارمیٹ کے اس پر دوبارہ اسے اپنا جی میل لگایا۔ واٹس ایپ تو تم یوز کرتی نہیں، اس لیے اسے رہنے دو۔ اس نے میسنجر انسٹال کر دیا۔ جب بھی کوئی میسیج آئے گا پہلے مجھے آئے گا، پھر تمہیں۔ کوئی بھی غلط میسیج ہوگا تو میں خود ہی دیکھ لوں گا آئندہ سے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے خود ہی سارا پلان ترتیب دے دیا۔ اسے ایک بار پوچھا بھی نہیں۔ تمہیں اپنی فرینڈ سے بات کرنے سے منع نہیں کر رہا، تم بے شک جس سے مرضی بات کرو۔ حرمت اس کی بات سن کر خاموش رہی۔ وہ دھیمے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو آؤ باہر چلتے ہیں ڈنر کے لیے۔ اپنی منوانے کے بعد اس کا موڈ خوشگوار ہو چکا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ حرمت نے سب کو کھانا سرو کیا۔ کھانا وشما اور حریم مل کر بناتی تھیں۔ صبح کچھ میٹھا بنانے کی رسم ادا کر لینی چاہیے۔ کیوں، کیا کہتے ہو جریر؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جیسے آپ سب کی مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس نے اپنی توجہ کھانے پر مرکوز کر دی۔ چلو تو پھر پکا صبح حرمت میٹھا بنائے گی۔ حرمت کو پانی پیتے ہوئے جھٹکا لگا۔ آرام سے، کیا ہوا؟ جریر نے اس کی پشت پر تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، اب ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنی ماما کی طرف دیکھتے ہوئے رونے والی شکل بنائی۔ انہیں پتہ چل گیا حرمت کس بات پر پریشان ہے۔ یہی کہ اسے کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ پڑھائی کی وجہ سے اس نے کبھی بھی کچن میں نہیں جھانک کر دیکھا تھا۔ حریم اور ناز نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، کبھی بھی اس پر کام کا زور نہیں ڈالا۔ انہوں نے اپنی نظروں میں ہی اسے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، میں ہوں۔ حرمت چہرہ جھکائے چھوٹے چھوٹے لقمے بے دلی سے منہ میں ڈالنے لگی۔ صبح ہوتے ہی حریم نے حرمت کو میٹھے کی ساری ریسپی اچھے سے سمجھا دی۔ وشما اور حریم نے رات کا اسپیشل ڈنر تیار کیا، جبکہ حرمت نے دل لگا کر رس ملائی بنائی جو سب کو بہت پسند آئی۔ حرمت بہت خوش تھی سب کی تعریفوں پر۔ آخر اس نے پہلی بار اتنی محنت کی تھی جس پر اس نے سب داد بھی وصول کی۔ سب دیر رات تک لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جریر نے سب سے نظر بچا کر حرمت کو آنکھ سے اشارہ کیا روم میں جانے کا۔
فائز سلطان نے جب وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا، بڑے پاپا آپ کو اتنی جلدی نیند آ گئی؟ ابھی کچھ دیر اور بیٹھے نا، باتیں کرتے ہیں، اس نے انہیں جانے سے روکنے کے لیے کہا۔ وہ بیٹھ گئے تو اس نے ان کے پیچھے سے جریر کو نو کا اشارہ کیا۔ جریر منہ پھیلا کر خفگی سے اپنے روم میں چلا گیا۔ اسے انتظار کرتے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ جو ہی حرمت نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل گھمایا، جریر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سوتا بن گیا۔ وہ دبے قدموں سے روم میں آئی اور اپنی جگہ لیٹ کر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس نے رخ موڑ رکھا تھا مگر جریر کو کوئی حرکت نہ کرتے دیکھ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ زندگی، ہاؤ کروئل یو آر! میں نے سوچا تھا تم آ کر مجھے مناؤ گے، اس نے نروٹھے لہجے میں شکوہ کیا۔ اس نے کوہنی کے بال لیٹتے ہوئے کہا، سوری۔ وہ ایک کان پکڑ کر معصومانہ انداز میں بولی۔ جریر نے اپنے بازو پھیلائے تو حرمت نے اس پر اپنا سر رکھا۔ آج آفس میں بہت تھکا تھا اس لیے بہت تھک گیا۔ آفس میں بہت کام تھا اس لیے تھک گیا۔ تمہیں پتہ ہے نا، تمہارے قریب آتے ہی میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور زندگی جی، آپ نخرے دکھاتی ہیں اپنے معصوم سے شوہر کو، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ اس نے اپنا نازک ناک اس کے ناک سے مس کرتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا، آپ کو پتہ ہے نا کہ کل ہمیں کہاں جانا ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ۔ ارے میں نے آپ کو بتایا تو تھا، کل خالہ نے کوئٹہ بلایا ہے دعوت پر۔ اوہ اچھا، یاد آیا، ٹھیک ہے چلے جائیں گے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ بجھا دیا۔ اس نے صبح نماز ادا کرنے کے بعد اپنی اور جریر کی تیاری کر لی اور خود ناشتہ تیار کرنے میں کروانے کچن میں چلی گئی، جہاں حرمت جریر کو بھی بلا لا ناشتے کے لیے، پھر کچھ دیر میں تم دونوں کو نکلنا بھی ہے۔ وشما نے اسے کہا، جی اچھا، میں دیکھتی ہوں تیار ہوئی یا نہیں ابھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف گئی۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ اس نے جریر کو اسی حال میں دیکھ کر حیرانی سے کہا۔ تم میری مدد کرواؤ گی تو جلدی تیار ہو جاؤں گا۔ اس نے ہاتھ میں سیفٹی پکڑ رکھی تھی اور چہرے پر فوگ بنا رکھی تھی۔ اس کا ایک پاؤں واش روم میں اور دوسرا باہر تھا۔ میں کیسے آپ کی مدد کروں گی؟ پلیز آپ ذرا جلدی ہاتھ چلائیے نا۔ وہ آکر ڈریسنگ مرر کے سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھا اور اسے اپنی تھائی پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ حرمت اس کی نظروں کا مفہوم جان کر سر پٹائی۔ آؤ نا یار، ذرا میری شیو بنا دو اپنے نازک ہاتھوں سے۔ میں کیسے؟ اس نے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھیں پھیلا کر کہا۔ ادھر آؤ۔ حرمت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی تو اس نے اسے ہاتھ تھام کر اپنی تھائی پہ بٹھایا اور اس کے ہاتھ میں سیفٹی دی۔ چلو اب بناؤ۔ حرمت نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر سے شیو بنانے کی کوشش کی۔ اس کی کرا پر حرمت نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں میچی۔ ہا ہا ہا! اس کی ہنسنے کی آواز سن کر اسے اپنی آنکھیں تھوڑی سی کھول کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا، کہیں کوئی کٹ وغیرہ تو نہیں لگ گیا، مگر سب ٹھیک دیکھ کر اس نے غصے سے اسے گھورا۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ یہ پکڑیں اسے۔ اس نے جریر کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر سیفٹی رکھی۔ خود ہی کریں اب، میں نہیں کرنے والی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، جریر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے جانے سے روکا۔ اس کا ریشمی دوپٹہ شانے سے ڈھلک کر نیچے گرا۔ کیا سنبھالو کہ تم میرے دل کو، جب یہ آنچل سنبھلتا نہیں ہے۔ اس نے حرمت کے کان کی لو کو ہلکا سا دانتوں میں دباتے ہوئے کہا۔ کیا کروں؟ اپنی حسین بیوی سے ایک پل کے لیے بھی دور ہونے کا من ہی نہیں کرتا۔ اس نے اس کے گال سے ٹچ کیا تو چہرے پر لگی فوگ سے حرمت کا چہرہ بھی بھر گیا۔ یہ کیا؟ میں تو تیار تھی، اب پھر سے؟ اس نے روحانسی انداز میں کہا۔ ماں بدولت آپ کو تیار کر دیں گے، اس نے آنکھ بلنک کر کے اسے خود بھی سے قریب کرتے ہوئے کہا، جو باہر جانے کے پر تول رہی تھی۔ خود تو ابھی تک تیار ہوئے نہیں، مجھے کیا تیار کریں گے؟ پلیز چلیں، جلدی کریں نا، فلائٹ مس ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جو حکم ملکہ عالیہ کا۔ اس نے اپنے گلے میں موجود ٹاول سے حرمت کا چہرہ صاف کیا اور اس کے نئے نام لینے پر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ لو یو زندگی! اس نے خمار زدہ آواز میں اپنا حالت دل بیان کیا۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس سے پہلے کہ وہ روم سے باہر نکلتی، جریر نے سوال کیا۔ اس نے 2 الٹے قدم لیے اور پیچھے مڑ کر جریر پر نظر ڈالی۔ می ٹو مائی ناٹی ہسبینڈ! یہ کہتے ہی فوراً سے بستر چھپاک سے کمرے سے باہر نکلی۔ جریر اس کی حرکت پر مسکرا کر رہ گیا۔ 2 خوشگوار دن انہوں نے کوئٹہ میں گزارے۔ ناز نے ان کی آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کیسے ہیں جریر تمہارے ساتھ؟ اچھے ہیں۔ بس اچھے ہیں یا بہت اچھے؟ افرس نے اس سے شرارتی انداز میں کہا۔ بہت اچھے، حرمت نے اسے جواب دیا۔ پیار کرتے ہیں نا تم سے؟ بہت زیادہ۔ تم بھی کرتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔
میں واقعی مشرقی لڑکی ہوں جیسے نکاح کے بعد اپنے محرم سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مجھے بھی وہ دھیرے دھیرے اچھے لگنے لگے ہیں۔ تم تو ایسا ہی ڈر رہی تھی، میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ افرس ایک دل میں جانے کیسی چوبن سی تھی یہ سب جان کر، مگر اس نے اپنے دل کو ڈپٹا اس طرح سوچنے پر۔ بس اب تم بھی جلدی سے شادی کر لو، اب تمہیں بھی تو میری لائن میں آ جانا چاہیے، حرمت بولی۔ نہیں ابھی نہیں، پہلے بھائی کی پھر میری، افرس نے کہا۔ حرمت پیام کی ٹریٹمنٹ کے بعد اسے گھر لا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کھلے انداز میں باور کروا دیا تھا کہ اگر جلد سے جلد پیام کا بون میرو ٹرانسپلانٹ نہ کیا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ۔ اس کی بات سن کر پوری طرح سے ڈے چکی تھی۔ میں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی، اپنے بچے کی زندگی کے لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا، میں ماں ہوں اس کی، اس نے نیا عزم لیے خود سے کہا۔ آج اس نے واپسی پر اخبار خرید لیا تھا، اب اپنے روم میں بیٹھی جاب کی ایڈز دیکھ رہی تھی۔ خان کنسٹرکشنز کی جاب کی ایڈز اسے کافی پرکشش لگی۔ اس نے صبح وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ آج اس نے پریشے کو اسکول نہیں بھیجا تھا، یہی سوچ کر جانے سے کتنا وقت لگ جائے، اس لیے وہ خود ہی اخبار میں لکھے گئے ایڈریس پر پہنچی۔ یہ بلڈنگ شہر کے بیچوں بیچ تھی۔ بلڈنگ بہت شاندار تھی۔ کیا اسے یہاں جاب مل جائے گی، اس نے دل میں سوچا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سر جھٹک کر بلڈنگ کی طرف بڑھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ بلڈنگ میں داخل ہوتے انسانوں کے ایک ہجوم نے اس کا استقبال کیا، جو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کے اعلیٰ ترین کپڑوں سے ان کی حیثیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ اسے عجیب قسم کی احساس کمتری میں مبتلا کر گئے۔ اپنے پال پر بدلتے احساس کو قابو میں کرتے ہوئے وہ ریسیپشن کی طرف بڑھ گئی، جس کی دوسری طرف موجود لڑکی کے چہرے پر میک اپ کی ایک تہہ تھی۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ لڑکی کے چہرے کے ساتھ ساتھ آواز میں بھی مغروریت اور چڑچڑا پن تھا۔ جی وہ میں انٹرویو کے لیے آئی ہوں، اس نے ہمت کر کے جواب دیا۔ اوہو، مقابلہ کافی مشکل رہے گا تمہارے لیے، ابائے والی مخلوق، اس نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جی، اس نے ناسمجھی سے آنکھیں پھیلائیں۔ انٹرویو کل لیے جائیں گے، سر کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ کی وجہ سے انٹرویو پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر حرمت شکستہ قدموں سے وہاں سے نکلی۔ اپنے بچے کے لیے مجھے اس جاب کو حاصل کرنا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ حریم اماں بھی اور پریشے دوسرے کمرے میں جا چکی تھیں۔ حرمت پیام کے پاس تھا۔ پیام بہت کمزور ہو چکا تھا، اس کے چہرے کا پیلا پن حرمت کا دل دہلا رہا تھا۔ کتنی بے بس ہوں میں، کیا کروں تمہارے لیے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پیام دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا، اس نے نرمی سے اس کی پیشانی سے بال ہٹا کر اپنے لب رکھے۔ اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رو دے، شاید اسی سے اس کے اندر کا غبار نکل جائے۔ دل میں اٹھتا درد تحیل ہونے لگا، مگر شاید یہ بھی قسمت کو منظور نہ تھا۔ اس نے بے آواز روتے ہوئے لکڑی کی پرانی سی الماری کھولی، جس میں اس کی مما کی پرانی شفون کی بلیک کلر کی ساڑی رکھی تھی، جو شاید اس کے پاپا نے گفٹ کی تھی انہیں، جو انہوں نے آج تک سنبھال کر رکھی تھی۔ حرمت نے بلاؤز کھول کر دیکھا تو اس کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں ابھری۔ وہاں انٹرویو کے لیے ڈریس بھی تو وہاں کے شایان شان ہونا چاہیے۔ دل میں بڑے غبار کا خاتمے کے لیے اس نے آج الٹا سے رستہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سچ کہتے ہیں غصے میں انسان کو جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے، کیونکہ غصے میں اگر انسان کے حواس سلپ ہو جائیں اور اچھے برے کا فرق مٹ جاتا ہے، غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے وہ ساڑی پریس کی اور روتے ہوئے بستر کے کنارے لیٹتے ہوئے سو گئی۔ رات کی گہری خاموشی اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی، سب نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر عظیم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے والدین نے ایک بار بھی اسے خبر نہ ہونے دی تھی کہ اس کی چوکو لوا کی شادی ہو رہی ہے، ورنہ کبھی ایسے ہونے ہی نہ دیتا۔ جب اسے اپنے پیپرز کے بعد اس کی شادی کا پتہ چلا تو ایک پل کے لیے تو ایسا لگا کسی نے اس کے جینے کی وجہ ہی چھین لی ہو۔ وہ کتنی ہی دیر پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا رہا، ایسا لگا اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر بکھرا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تہی دامن رہ جانے پر بے بسی کے آخری دھرائے پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس سے ملنے کی بےتابی، بے قراری، وہ سرشاری درے کی دری رہ گئی۔ امیدیں کیسے ٹوٹ جاتی ہیں، ارمان کیسے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔
بل بل بہتے ہوئے آنسوؤں بھی اس کا غم ساتھ بہا کر لے جانے سے ناکام ہو گئے۔ زندگی جیسے اس مقام پر رک سی گئی تھی۔ آج بھی وہ اسی مقام پر کھڑا تھا جہاں سے وہ اس سے الگ ہوئی تھی۔ سارے خواب، ساری توقعات دم توڑ گئی۔ کس قدر ظالم ہو تم، میرے وعدے کا ذرا بھی پاس نہ رکھا۔ تم میری متاع حیات تھی، میرے جینے کا مقصد، میری زیست کی خوشیاں تمہیں سے وابستہ تھیں۔ تم نہیں تو کچھ نہیں۔ بہت سے اکٹھے گزرے دن اور یادیں اسے اپنی طرف بلانے لگیں۔ شاید اس میں اس وقت دل کے نہا خانوں میں چھپی ہوئی محبت کو سمجھنے کی صلاحیت اور شعور نہ تھا، مگر اس دل کا کیا کروں جو اسی کے نام کی مالا جپتا ہے۔ کل ایک ایجنٹ سے ملاقات میں اس نے اپنی چوکولاوا کو ڈھونڈنے کے لیے کہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس آدمی کا میسج آیا تھا: سر، جو ایڈریس آپ نے مجھے دیا ہے وہاں اب اس نام کے کوئی لوگ نہیں رہتے، مگر میں کوشش کر رہا ہوں سر، جلد ہی پیش رفت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ انہیں سب باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ عبایا پہنے سب کی نظروں سے بچ کر آج آفس کے لیے گھر سے نکلی۔ اسے کسی بھی حال میں یہ انٹرویو مس نہیں کرنا تھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے آج وہ یہ جاب کر کے رہے گی۔ وہ عبایا پہنے ہوئے بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ لڑکیوں کی لائنز لگی ہوئی تھیں انٹرویو کے لیے۔ طرح طرح کی الٹرا ماڈرن لڑکیاں جینز اور ٹاپ پہنے تراشیدہ بالوں سمیت وہاں موجود تھیں۔ حرمت نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو تسلی دی۔ کل وہ آ کر اپنا نام لکھوا کر اس ریسیپشنسٹ سے التجا کر گئی تھی۔ شاید اسے حرمت پر رحم آیا تھا یا خدا کو کہ سب سے پہلے حرمت کو انٹرویو دینے کے لیے اندر جانے کا کہا گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ہمت مجتمع کر کیے آج پہلی بار وہ کرنے کا فیصلہ کیا جو شاید وہ خود کے لیے کبھی نہ کرتی، مگر اپنے بیٹے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ بلیک عبایا پہنے کمپنی میں آئی تو تھی، پھر ایک سائڈ پر جا کر عبایا اتار دیا۔ اس کمپنی کا ہر کیبن شیشے کا بنا تھا۔ اس نے اسی شیشے میں دیکھتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بیگ میں سے سرخ لپسٹک نکال کر اپنے ہونٹوں پہ لگائی۔ ہائی ٹیل سے اپنے بال آزاد کرواتے ہوئے کمر پہ بکھیرے۔ آج وہ پوری طرح تیار تھی اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے اسے اپنی عزت داؤ پر کیوں نہ لگانی پڑتی۔ جو سب چاہتے تھے آج وہ اسی روپ میں آئی تھی۔ اپنی باری پر انٹرویو کے لیے کمپنی کے مالک کے کمرے میں گئی۔ دھڑکتے ہوئے دل سے اس نے روم کا ہینڈل گھمایا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے اجازت چاہی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر وہ اندر آ تو چکی تھی مگر دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا آفس کی بلڈنگ کے 17 فلور پر کھڑا، نظریں باہر کی جانب مرکوز کیے کھڑا تھا۔ اس کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ تقریباً 6 فٹ کو چھوتا کسرتی جسامت لیے کسی برانڈڈ سوٹ میں ملبوس، سگریٹ سلگائے، لمبے لمبے کش لیتا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ سر؟ چند لمحے گزرنے کے بعد اس نے آواز دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ دونوں کی دنیا جیسے ایک دم کے لیے تھم گئی۔ عظیم کے دل کی دھڑکنیں جیسے چند لمحوں کے لیے تھم گئی۔ ایسا لگا کہ تپتے دھوپ صحرا ایک لخت برسات ہونے لگی، جیسے اس کی ویران دل میں بہار کی آمد ہو گئی ہو۔ آج اس کی زیست کو جینے کا مقصد مل گیا تھا۔ دونوں سانسیں روکے اپنی آنکھوں پر یقین کر رہے تھے۔ اس نے تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ سلیو لیس بلاؤز جس میں اس کے گورے بازو نمایاں ہو رہے تھے، گلابی لبوں پر گہری لپسٹک جو کبھی بھی اس کی شخصیت کا حصہ نہ تھی، نہ یہ ڈریسنگ، وہ جو بے بسی کی تصویر بنی اپنی قسمت پر ماتم کا نہ تھی۔ کس حال میں وہ اس شخص کے سامنے آئی؟ کیا سوچے گا وہ اس کے بارے میں؟ مقابل نے ایک جانتی ہوئی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ پل بھر میں اس کی غلافی آنکھوں کی پتلیاں اسے دیکھتے ہوئے ویران ہوئی۔ کپکپاتے کٹاؤں دار لاب، دودھیا لرزتا مرمری بدن۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور پلٹ کر باہر جانے لگی۔ اس کے کھلے بھورے سلکی بال کمر پہ لہرائے، جس سے اس کی بیک پر بنا تیل مقابل کو مسمرائز کر گیا۔ اتنے پاس ہوتے ہوئے بھی کبھی اس نے یہ نہیں دیکھا تھا۔ اسے ہاتھ لگا کر چھونے کے لیے دل پوری آب و تاب سے مچل رہا تھا۔ چھو کر دیکھے تو صحیح، کہیں یہ اس کا خواب تو نہیں؟ وہ سچ میں آج اس کے سامنے تھی یا اس کا خیال؟ اس نے ایک ہی جسم میں اس تک پہنچ کر اس کی کلائی تھامی سے جانے سے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی برسوں بعد آواز سن کر اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ چہرے پر شرمندگی کے آثار صاف جھلک رہے تھے۔ یا اللہ، ابھی اور کتنے امتحان باقی ہیں؟ اس نے دل میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا سوچے گا یہ میرے بارے میں؟ عظیم نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی اس طرح ان کا آمنا سامنا ہوگا۔ اس کے دل میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ دماغ میں بھی بہت سے سوالات تھے۔ کیبن کے ڈور پر ناک ہوا تو عظیم نے اپنے بہتے جذبات پر باندھ باندھے اور کڑے مراحل سے گزرنے کے بعد اس کی کلائی چھوڑی۔ وہ ابھی بھی سکتے کی کیفیت میں جہاں کھڑی تھی وہیں کی
کھڑی رہ گئی۔ اپنے آپ ہی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ عظیم نے ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ سمجھی شاید آنسو پوچھنے کے لیے دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آنسو پوچھتی، اس نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی صحیح کی۔ آنکھیں نہیں، یہ پینٹ صاف کرو جلدی۔ اس نے حرمت کے لبوں پر لگی سرخ لپسٹک کی طرف اشارہ کیا۔ اسے دنیا جہاں کی شرمندگی نے آن گھیرا۔ خود کو اس کے سامنے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اس نے جلدی سے رگڑ کر اپنے ہونٹ صاف کیے۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹیشو پیپر ڈسٹ بن میں پھینک دیتی، عظیم نے اس کے ہاتھ سے لیتا ہوا حرمت کے ذرا پیچھے ہوا اور چھپ کر وہ ٹیشو پیپر اپنی پاکٹ میں ڈال لیا۔ دونوں ہاتھ سے اس کی ساڑی کا پلو اٹھا کر اس کے شانے کے گرد رکھا، جس سے اس کا برہنہ وجود چھپ گیا۔ یس کم ان۔ اس نے سب کو اندر آنے کی اجازت دی۔ عظیم نے کچھ سینئرز کا پینل بنایا تھا جو آج انٹرویو لینے والے تھے، اور عظیم خود آخر میں حتمی فیصلہ کرنے والا تھا۔ سب نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی۔ انہوں نے حرمت کو سامنے رکھی گئی کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ حرمت نے بھی ایک نظر عظیم پر ڈالتے ہوئے بنا بااعتماد طریقے سے اپنا انٹرویو دیا، جبکہ عظیم کی نظریں پل بھر کے لیے بھی ادھر ادھر نہ بھٹکیں، بلکہ اسی پر جم کر رہ گئیں۔ نہ جانے کیوں نگاہیں تھمی رہیں، اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ اسے دیکھتے ہوئے چند لمحوں میں اس کے دل نے یہ الفاظ ترتیب دیے تھے: مس پلیز آپ باہر ویٹ کریں، سارے انٹرویو لینے کے بعد اناؤنس کر دیا جائے گا۔ وہ آخری نگاہ عظیم پر ڈالتی ہوئی باہر نکل گئی۔ باہر جا کے اس نے پھر عبایا پہن لیا اور ویٹ کرنے لگی۔ باری باری سب کا انٹرویو لیا جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ان سب کے نام اناؤنس کر دیے گئے جن کو یہاں جاب پہ رکھا گیا تھا۔ ان میں سے ایک نام حرمت کا بھی تھا۔ اس نے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آیا۔ کہیں اس نے تو نہیں میری سفارش کی؟ اس کے دماغ میں شک کا کیڑا بلبلایا۔ وہ جانے کے لیے باہر نکلی۔ روڈ پر چلتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پاس گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، عظیم خان تھا گاڑی میں۔ اس نے اندیکھا کیا اور آگے کو چلنے لگی۔ عظیم نے پھر سے اس کے پاس لا کر گاڑی روکی۔ گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے سخت تیوروں سے اسے حکم دیا۔ آپ کون؟ میں آپ کو نہیں جانتی، اور اجنبی کے ساتھ میں کہیں نہیں جاتی، اس نے سرد مہری سے کہا۔ تیرا ہر انداز اچھا ہے سوائے نظر انداز کرنے کے۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو ورنہ اٹھا کر پٹک دوں گا۔ اس بار انداز جارحانہ تھا۔ عظیم نے دوسری طرف کا دروازہ کھولا تو وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ شوہر کہاں ہے تمہارا؟ نظریں ہنوز ونڈو اسکرین پر مرکوز تھیں۔ پہلا سوال ہی جان لیوا تھا۔ تم سے مطلب؟ جو شادی پر نائز ہے شوہر سے کیا مطلب؟ اس نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا۔ جو بات پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ اس نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں لگایا۔ وہ کش لیتے ہوئے دھواں ہوا کے سپرد کر رہا تھا۔ حرمت بری طرح کھانسنے لگی۔ یہ بیماری کب سے چمٹ گئی تم سے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جب سے تم نے چمٹنا چھوڑا۔ اس نے حرمت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر کچھ نہ کچھ تو چمٹانے کے لیے ہونا چاہیے تھا نا؟ تم نہیں تو یہ صحیح، باہر پھینکو اسے ابھی کے ابھی، ورنہ مجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری بات بولتی، عظیم نے جلدی درمیان سے ہی اس کا جملہ اچک لیا، ورنہ تمہیں باہر پھینک دوں۔ حرمت نے غصے میں آ کر سامنے پڑا ڈیکوریشن پیس اٹھایا اسے مارنے کے لیے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ابھی تک تمہارا پاگل پن نہیں گیا؟ ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی ہو۔ عظیم نے گاڑی کی رفتار کو سلو کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے کیا بکواس کی تھی کہ میں تم سے چمٹی تھی؟ نہایت ہی کوئی جھوٹے اور وعدہ فراموش دوست ہو تم۔ کوئی اپنی دوست کی شادی میں آنا کیسے بھول سکتا ہے؟ حرمت نے اس سے اپنی خفگی کی وجہ بتائی۔ عظیم اس کی بات پر خاموش رہا۔ جب دل جا رہا ہو تو آواز بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور وہی عظیم خان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت اور بھی مضبوط کر کی تاکہ خود کو کنٹرول کر سکے۔ ایک اور بات مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے تو میری سفارش نہیں کی نا اندر؟ اس نے بلا جھجک اپنے من میں آیا سوال پکڑ ڈالا۔ نہیں نہیں، میں نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا، اس نے معصوم سا چہرہ بنائے کہا۔ ہاں ویسے بھی اتنی بڑی کمپنی کے مالک سے ساتھ تمہارا کیا ریلیشن؟ حرمت نے خود ہی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہا۔ عظیم اس کے خیالات کی توسیع کرنے کی کوشش بھی نہ کی۔ گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ ماضی: جریر سلطان جس کمپنی میں جاب کر رہا تھا وہیں اس کے کئی نئے دوست بن چکے تھے۔ اس میں سے دائم نامی ایک دوست نے اسے باہر کی ایک کمپنی کی جاب کی آفر دی کہ وہاں گیا تو اس کے دن بدل جائیں گے۔ بے شک وہ آدھی سے زیادہ زندگی امریکہ اپنی خالہ کے گھر گزار آیا تھا، مگر کبھی اپنی فیملی کے بنا اکیلا نہیں رہا تھا، اور اب تو اس کے ساتھ اس کی محبت، اس کی شریک حیات حرمت بھی تھی، جس سے دور ہونے کا ایک پل بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔
مگر دوسری طرف اسے اپنے بل بوتے پر کچھ کرنے کا جنون، اپنی فیملی کی تمام آسائشیں فراہم کرنے کا خواب۔ اس نے بالآخر بہت سوچنے کے بعد بیرون ملک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سب گھر والے اس بات سے آگاہ ہو چکے تھے کہ جریر جاب کے سلسلے میں باہر جا رہا ہے۔ میں ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر نہیں گزار سکتی، اتنے سالوں بعد تو تمہاری واپسی ہوئی ہے اور اب تم پھر سے جانے کی بات کر رہے ہو۔ انہوں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر روندی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تو سوچا تھا شادی کے بعد میرے لیے نہ صحیح اپنی بیوی کے لیے ہی تو رکو گے یہاں، مگر تم تو اپنی نوبیاتا بیوی کو بھی اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اس نے ایک نظر حرمت پر ڈالی جو نظریں نیچے کیے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اچھی خاصی جاب ہے یہاں، بھلا اسے چھوڑ کر یہ پھر سے باہر جانے کا بھوت کیوں سوار ہو گیا تمہیں؟ فائز سلطان نے اسے خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، میرے برائٹ فیوچر کے لیے پلیز آپ سب مجھ سے خفا نہ ہوں، پلیز مجھے اس وقت آپ سب کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے، جریر نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ سب دھیرے دھیرے اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ جریر کمرے میں آیا تو حرمت کروٹ لیے چہرہ دوسری طرف موڑے بند آنکھوں سے شاید رو رہی تھی، کیونکہ اس کی سسکیوں کی آواز کمرے میں پھیل رہی تھی۔ جریر اسے یوں روتا دیکھ سخت پشیمان ہوا۔ اپنی جگہ پر لیٹ کر حرمت کو اپنی جانب کھینچ لیا، اس سے پہلے کہ وہ اسے خود میں سمو لیتا۔ حرمت نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دوری بنائی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، جائیے جہاں جانے کا شوق ہے آپ کو، اس نے خفگی سے منہ پھیلاتے ہوئے کہا۔ زندگی، اس نے اس کو اٹھا کر اپنے اوپر گرایا اور اس کی کمر کے گرد سخت حصار باندھ دیا۔ حرمت اس کی گرفت میں جل بن مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ چھوڑے مجھے، یہ کہتے ہی اس کے سینے پر مکوں کی برسات کر دی۔ پہلے میری بات سنو، پھر رہائی ملے گی، تمیز کے دائرے میں بھی بات ہو سکتی ہے، اس نے ٹونٹ کی۔ بھلا بیوی سے بات کرنے میں کیسی تمیز؟ اس نے حرمت کے گال پر لب رکھے تو اس نے گھبرا کر آنکھیں میچ لی۔ کیا یار زندگی، تم ابھی بھی فرسٹ نائٹ کی طرح بلش کر رہی ہو؟ وہ اسے بیڈ پر گرا کر خود اس پر جھکا۔ پیچھے ہو جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں آپ کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ پیچھے ہو جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں آپ کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں بتا دیتی ہوں کہ میں ناراض ہوں آپ سے، یہ کہتے ہوئے اس نے ناک سکوڑی۔ ارے یہی ناراضگی ہی تو دور کرنے کی کوشش میں ہوں، اس نے خمار آلود آواز میں کہا۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس نے روحانسی آواز میں کہا۔ او تو میری زندگی کو بھی مجھ سے ناچیز سے محبت ہو ہی گئی، آخر جو میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انسان کو اتنا خوش فہم بھی نہیں ہونا چاہیے، خود ہی مفروضے قائم کرنا تو جناب نے سیکھا ہے، اس نے شوخ انداز میں کہا۔ یعنی کہ آپ کو ہم سے محبت نہیں، اس نے سوالیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنی جگہ لیٹ کر سینے پر بازو باندھے ہوئے کہا۔ نظریں ہنوز اپنی زندگی پر تھیں۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا، وہ جھٹ سے بنا سوچے سمجھے بولی۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس دن جریر کی فلائٹ تھی۔ سب خاموش تھے جریر کی ضد کے آگے۔ سب اسے ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے گئے۔ سب سے پہلے وہ اپنے پاپا فائز سلطان سے ملا، انہوں نے اسے گلے لگایا، پھر حریم اور پھر اپنی مما وشما سے ملا۔ ان دونوں نے اسے پیار کے ساتھ ڈھیروں دعائیں بھی دی۔ آخر میں حرمت کے پاس آیا، سب لوگوں کی موجودگی پر پرواہ کیے بنا اسے خود کے ساتھ لگائے اچھے سے محسوس کیا، پھر اس کی پیشانی پر ایک محبت بڑا لمس چھوڑا، اس کی نمی میں ڈوبی ہوئی نیلی آنکھوں کو دیکھا۔ پلیز زندگی، ایسے مجھے مت الوداع کرو کہ میرا ارادہ بدل جائے، اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ تو بدل دینا، اس نے فرمائش کی۔ میری طاقت بنو حرمت، میری کمزوری نہیں، یہ آنسو صاف کرو، جب بھی مجھے تمہاری یاد آئے میں وہاں تمہارا ہنستا ہوا چہرہ دیکھنا چاہوں گا، چلو مجھے اچھے سے اسمائل دو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خاطر ہنس دی۔ اس وقت دل کو عجیب سا اندیشہ لاحق تھا، اسے خود بھی اپنی کیفیت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جریر اپنے سامان کے لیے اندر بڑھا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، سب کے مرجھائے ہوئے چہروں پر نظر ڈالی۔ ایک بار تو دل اپنے فیصلے پر ڈگمگایا، مگر پھر خود پر قابو پاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں لہرایا اور بائے کہا۔ جواباً سب نے بھی وہی عمل دہرایا۔ 1 ماہ ہو چکا تھا جریر سلطان کو بیرون ملک گئے۔ اس دوران صرف ایک بار ہی اس نے کال آئی، یہ بتانے کے لیے وہ خیر و عافیت سے وہاں پہنچ چکا ہے۔ حرمت کے دل بوجھل اور بے کیف گزر رہے تھے، اسے اپنی صحت کی کچھ تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں، بار بار چکر آنا، ویکنس فیل ہونا۔ اس نے یہ بات اپنی مما حریم سے شیئر کی تو انہوں نے اسے ڈاکٹر کے پاس چل کر چیک اپ کروانے کا کہا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اسے بہت خوشی ہوئی کہ اس کا اور جریر کا رشتہ اور بھی مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ بس اب جریر کی کال کا انتظار تھا۔
اسے یہ خبر نہ سنا سکے اور اس کے بھی تاثرات جان سکے اس کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے۔ وہ بے صبری سے اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دنوں سے دل کو عجیب سی بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ اس نے اپنی دلی کیفیت پر اپنی ماما کو آگاہ کیا تو انہوں نے اسے تسلی دی کہ اس حالت میں طبیعت ناسازی نارمل سی بات ہے۔ شام کا وقت تھا، سب رات کے کھانے سے فارغ ہوتے لان میں بیٹھے تھے۔ فائز سلطان، وشما، حریم لان میں رکھی گئی کرسیوں پر براجمان تھے، جبکہ حریم وہاں بنی چھوٹی سی راہداری پر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہلکی پھلکی واک کر رہی تھی۔ اچانک فائز سلطان کے فون پر بیل ہوئی اور کوئی بار بار کال کر رہا تھا۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ آپ جریر سلطان کے گھر سے ہیں؟ دوسری طرف سے رسمی سلام دعا کے بعد پوچھا گیا۔ جی، میں اس کا والد بات کر رہا ہوں، فرمائیے۔ آپ کو ان کے بارے میں خبر دینی تھی، دوسری طرف سے جھجکتے ہوئے کہا گیا۔ جو بھی بات ہے جلدی کہیں، اب تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ بتائیے، جریر ٹھیک تو ہے؟ کہاں ہے وہ؟ خود بات کیوں نہیں کر رہا؟ انہوں نے پے در پے تشویش بھرے لہجے میں ایک ہی لہجہ میں سوال کی بچھاڑ کر دی۔ دراصل ان کی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے بلا لگی لپٹی اپنی بات کہہ دی۔ یہ بات سنتے ہی فائز سلطان کے تو پیروں سے تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ انہوں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں گھبرا کر کہا۔ دراصل یہاں بم بلاسٹ ہوا ہے جو بہت خطرناک نوعیت کا تھا۔ اس حادثے میں شامل لوگوں کی مسخ شدہ لاشوں کی شناخت کر پانا ہی بہت مشکل تھا۔ ان کی باڈی کے پاس سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھیں انہیں کے بیس پر آپ سے بات کی جا رہی ہے۔ وشما اور حریم ان دونوں بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی تھیں۔ ان دونوں نے دروازے میں گرتے ہوئے فائز سلطان پر نظر ڈالی، جو اپنے دل پر ہاتھ رکھے لہرا کر زمین بوس ہوئے۔ حرمت ابھی پوری طرح بات کو سمجھ نہ پائی تھی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے تایا جان کی حالت دیکھتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ معاملے کی سنگینی کو جاننے کی کوشش کی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ حرمت، ایمبولینس بلاؤ جلدی، وشما نے اس کا سر اپنے گود میں رکھتے ہوئے قرب زدہ لہجے میں کہا۔ آج پورے 7 دن ہو چکے تھے فائز سلطان کو گزرے ہوئے۔ وشما کی بہن مغیرہ بھی امریکہ سے آ چکی تھی۔ وشما تو حالت بیوگی میں اپنی سد بد بھلائے بیٹھی تھی۔ اس وقت میں اس کی بہن نے اس کا بہت خیال رکھا۔ اپنے شوہر فائز سلطان اور بیٹے جریر دونوں کی موت کا صدمہ اتنا بڑا تھا کہ اسے ایسا لگا وہ اپنی بھری ہوئی کائنات میں تنہا رہ گئے۔ حرمت تو غم سے نڈال تھی، ہر وقت جریر کے ساتھ بیتے ہوئے پل یاد کر کے روتی رہتی، اکثر تو ڈپریشن میں مبتلا ہو کر بے ہوش ہو جاتی۔ ایسے میں حریم نے اسے تسلی دی تھی کہ اسے اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھے، اس کے پاس اس کے شوہر کی نشانی آنے والی ہے۔ بھری جوانی میں بیوگی کا داغ لیے وہ بھی جس غم سے گزری، ایسے ہی دکھ سے اب ان کی بیٹی بھی گزر رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھتے ہوئے ان کے دل میں ہول اٹھتے تھے۔ یہ پکڑو اپنا سامان۔ وشما اور مغیرہ نے ایک سوٹ کیس میں ان کا کچھ سامان بھر کر دروازے کے قریب رکھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، تم جیسی منحوس عورتوں کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، وشما نے زہر گندہ لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہم کہاں جائیں گے؟ حریم دفتن بولی۔ جیسی تم منحوس تھی میرے بھائی جیسے دیور کو نگل گئی، ویسے ہی تمہاری یہ بیٹی بھی منحوس ہے جس نے میرے بیٹے کے ساتھ میرے شوہر کی بھی جان لے لی۔ ایسا الزام مت لگا میری بیٹی پر، یہ سب ہونا تو شاید مقدر میں لکھا گیا تھا۔ میری بیٹی بے قصور ہے، اس کے پاس آپ کے بیٹے کی نشانی ہے، کچھ تو رحم کرے اس کی حالت پر، حریم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ جو گمسم کھڑی ان کی باتوں کو سر جھکائے سن رہی تھی، اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ بھولی، بس زاروں کی طار آنسو بہائی جا رہی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہے وشما، نکلو ابھی کے ابھی یہاں سے، مغیرہ تنگ کر تلخ لہجے میں بولی۔ اس نے ان کے سامان والا سوٹ کیس دروازے میں سے باہر پھینکا اور انہیں دھکے دے کر باہر نکالنے لگی۔ حرمت نے ایک آس بھری نظر اپنی ساس وشما پر ڈالی، مگر انہوں نے چہرے پر کرختگی سجائے ہوئے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ حریم اور حرمت دونوں گھر سے باہر روڈ پر کھڑی آتی جاتی گاڑیوں کی روانی پر خالی نظروں سے جمائے ہوئے کھڑی تھیں۔ مما، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، ناز آپی بھی کوئٹہ نہیں، ہمارے یہاں آنے کے بعد فلک شیر بھائی نے انہیں اور افرز کو اپنے پاس ترکی بلا لیا تھا۔ پتہ نہیں وہ گھر انہوں نے بند کر رکھا ہے یا سیل کر دیا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ مما، آپ خالہ کو کال کریں۔ بیٹا، ان لوگوں نے ہمیں گھر سے کچھ لینے ہی کب دیا جو میں کسی کو کال کروں؟ سارے نمبر تو فون میں رہے اور فون انہوں نے لینے کا موقع ہی نہیں دیا، تم اپنے فون سے کرو۔ ماما، وہ خاموش ہو گئی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس کے مرحوم شوہر نے اس کے فون سے سارے نمبر ڈیلیٹ کر کے صرف اپنا ہی نمبر سیو کر دیا، اور حرمت نے بھی کبھی اس بات پر نہ کوئی
اعتراض کیا نہ احتجاج، کیونکہ اس کے لیے اس کے شوہر کی خوشی کی زیادہ اہمیت تھی نہ کہ غیروں کی۔ وہ دراصل میرے فون سے سارے نمبر ڈیلیٹ ہو گئے، اس نے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہوئے جھجکتے ہوئے کہا۔ اب کیا کریں ہم، کہاں جائیں؟ یا اللہ مدد! انہوں نے صدقے دل سے اس رحمان و رحیم سے مدد مانگی۔ حریم بیٹا بات سنو۔ اپنے پیچھے سے جانی پہچانی آواز سن کر حریم اور حرمت نے دونوں نے بیک وقت پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اماں بھی آپ؟ یہ اماں بھی فائز سلطان کے گھر برسوں سے ملازمہ تھیں اور ان کے گھر کی ہر چھوٹی سے لے کر بڑی بات سے سب بخوبی واقف تھیں۔ اگر برا نہ مانے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی۔ جی کہیے اماں۔ حریم نے انہیں دیکھتے ہوئے مان بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے غریب کا گھر بے شک تمہارے شایان شان نہیں، مگر وقت سر چھپانے کے لیے برا بھی نہیں۔ جب تک کوئی بندوبست نہ ہو جائے تم میرے گھر رہ سکتی ہو۔ اماں بھی آپ نہیں جانتی اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کے اس احسان کا بدلہ میں کیسے چکاؤں گی، اس نے ممنونیت سے پر لہجے میں کہا۔ اماں بھی نے ایک بار پھر وشما کو شک نہیں ہونے دیا کہ حریم اور حرمت ان کے گھر رہتی ہیں۔ شہر سے کافی دور تنگ گلیوں سے بمشکل ہوتا ہوا وہ اس کے گھر پہنچا۔ السلام علیکم اماں۔ دیکھیں مما آپ سے ملنے کون آیا؟ اتنے سال بعد حرمت کی چہکتی ہوئی آواز سنی تو سب کام چھوڑ کر کچن سے باہر نکلی۔ کون آیا ہے؟ یہ کہا ہی تاکہ سامنے کھڑے خوبرو شخص کو دیکھ کر پہلے چونکی، پھر دوسرے ہی لمحے اسے پہچان کر اس کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم خالہ جانی، کیسی ہیں آپ؟ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا۔ بالکل ٹھیک، انہوں نے بھی پیار سے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ آؤ اندر چلو۔ وہ ان دونوں کی ہمراہی میں اندر آیا۔ حرمت چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ناز آپی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں وہ؟ اور افرس؟ وہ بھی ٹھیک ہے، خیر سے شادی شدہ ہوگی اب تو، انہوں نے کہا۔ جی اس کی شادی کر دی تھی۔ اور تمہارے کتنے بچے ہیں؟ خالہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو میں شادی شدہ لگ رہا ہوں کہیں سے بھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لگ تو نہیں رہے، کیونکہ شادی کے بعد آدھے سے زیادہ لڑکوں کے گھریلو ٹینشنز کی وجہ سے گنجے ہو جاتے ہیں، مگر میرے بھانجے کے بال تو صحیح سلامت ہیں اور بہت پیارے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ خود بھی بہت ہینڈسم ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ بس کیا کریں خالہ، آپ کے حسن نظر کا کمال ہے، ورنہ بندہ خاکسار اس قابل کہاں۔ کتنے عرصے بعد وہ اپنے پہلے والے عظیم کے روپ میں لوٹا تھا، اور یہ سب شاید اس کی دلی مراد پوری ہونے کے باعث تھا۔ زندگی رہتے ایک بار وہ اپنی چاکولاوا کو دیکھ لینا چاہتا تھا، اور آج اس کی یہ حسرت اس طرح پوری ہو جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ اس وقت خود کو جیسے ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پیام بستر پر تھا اور پریشیس کے پاس بیٹھی اس کو اپنے اسکول کی شرارتوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ حرمت نے کمرے میں آتے ہی ان دونوں کو پیار کیا اور اپنے کپڑے لیے واش روم میں چلی گئی۔ یہ باہر کس کی آواز آ رہی ہے؟ میں بھی دیکھ کر آتی ہوں، پھر تمہیں بھی بتاؤں گی۔ پری پیام کو کہتی ہوئی اپنے چھوٹے سے پونی ٹیل کو گھماتی ہوئی باہر نکلی۔ بابا! اس نے پرمسرت لہجے میں چیختے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عظیم جو حریم سے باتوں میں مصروف تھا، پریشیا کو سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے اس کے گلے میں اپنی ننھی ننھی باہیں ڈال کر اس سے لپٹ گئی۔ حریم بھی پریشیا کے اس کو بابا کہنے پر ہکا بکا رہ گئی۔ پریشیا بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ حریم نے اسے دیکھتے ہوئے حیرانی سے کہا۔ گرینی آپ کو نہیں پتا یہ میرے بابا ہیں، اور اس نے عظیم کے گال پر کس کرتے ہوئے کہا۔ عظیم نے انہیں اشارے سے منع کیا۔ کوئی بات نہیں، اسے کہنے دیں، میں ابھی پیام کو بھی بتا کر آتی ہوں کہ یہ ہمارے بابا آئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جس طرح آئی تھی اسی دگنی تیزی سے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ خالہ حرمت کا شوہر کہاں ہے؟ عظیم نے بلاخر دل و دماغ میں آیا سوال پوچھ لیا۔ سورج کی چمکتی ہوئی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑتے ہی اس نے کسمسا کر منہ پھیر کر کروٹ لیا، پھر چندیائی ہوئی نظروں سے دیوار گھڑی کو دیکھا جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسی لمحے دروازے کھلنے کی آواز پر اس نے لیٹے لیٹے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے افرس ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اٹھ جائیں بھیا، ناشتہ کر کے پھر میڈیسن لے لینا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کیسی میڈیسن؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ حیرانی سے کہتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ کمبل سمیٹ کر وہ اس کے پاس ہی ٹرے رکھ کر بیٹھ گئی اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ الجھا تھا اس کے انداز پر۔ ناز بھی افرس کے پیچھے اس کے روم میں آئی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب بتاتی ہوں، پہلے تم فریش ہو کر ناشتہ کر لو۔ اٹھو جلدی جاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا کر بے دلی سے اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ واش بیسن پر جھک کر اس نے جو ہی چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے،
اس کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا۔ وہ کل والا واقعہ دھیرے دھیرے اس کے سوئے ہوئے ذہن میں بیدار ہونے لگا۔ چوکلاوا، اس نے چونک کر خود کو شیشے میں دیکھا اور پھر باہر آیا۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھا اور جو بھی سوٹ اس کے ہاتھ لگا اسے نکال کر واش روم کی طرف دوبارہ بڑھ گیا، لیکن اسے دیکھتی ہوئی ناز نے سرت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ کیا کر رہے ہو تم عظیم؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ پہلے ناشتہ کرو اور پھر دوا لینی ہے۔ میں تمہیں اس حالت میں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ مجھے نہیں ہوا کچھ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بس مجھے ابھی کے ابھی آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ لہجہ بیک وقت ضدی اور الجھا ہوا تھا۔ تم بالکل ٹھیک نہیں ہو عظیم۔ تمہیں یاد بھی ہے کل جب تم گھر واپس آئے تھے بخار سے کس قدر تپ رہے تھے۔ ایسی حالت یا تو بہت دکھ میں ہوتی ہے یا پھر… مام وہ سب چھوڑیں، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ افرس اور ناز دونوں نے اس کے لہجے میں چھائی ہوئی خوشی بخوبی محسوس کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اشارہ کرنے لگی۔ ایسا کیا بتانا ہے جس سے میرا بیٹا اتنا خوش دکھائی دے رہا ہے؟ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ مام آپ بھی سنیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ بتا بھی دو، مجھے تو اب صبر بھی نہیں ہو رہا۔ مام، حریم، خالہ اور حرمت مل گئی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کہا۔ کیا واقعی؟ انہوں نے حیرانی اور خوشی سے دونوں کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تم مجھے جلدی سے ان سے ملوانے کے لیے لے جاؤ۔ جی ماما، آپ ریڈی ہو جائیں، پھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں ان کے گھر میں آئے تو حریم اور ناز ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ برسوں بعد سب سے مل کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حرمت بھی ناز سے ملی تو انہوں نے اسے بھی خوش دلی سے اپنے گلے لگایا۔ حرمت کو حریم کے ساتھ یہاں اس طرح رہتے دیکھ ناز نے پریشانی سے پوچھا، تم لوگ یہاں اس طرح کیوں رہ رہے ہو؟ جریر کہاں ہے؟ اور تم لوگ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ انہوں نے اپنی من میں اٹھتے ہوئے سوالات کا بالآخر پوچھ لیا۔ حریم نے اپنی بہن کا آسرا ملتے ہی اسے خود پر بیتے ہوئے لمحوں کے بارے میں سب تفصیل سے بتا دیا۔ وہ بھی حرمت کی اس حالت کو دیکھتی ہوئی آبدیدہ ہو گئیں۔ پریشے، عظیم اور ناز کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئی تو پری، ان سے ملو، یہ بھی آپ کی گرینی ہے۔ السلام علیکم، اس نے خوب بنا سوار کر میٹھی آواز میں کہا۔ بابا آپ آؤ نا، بھائیوں سے ملواتی ہوں، وہ باہر نہیں آ سکتا نا، بیمار ہے۔ وہ عظیم کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے لگی۔ حرمت نے جب اس کی بات پر غور کیا تو غصے سے اس کے پیچھے لپکی، جو عظیم کے ساتھ تیزی سے کمرے کا دروازہ عبور کر چکی تھی۔ یہ کیا کہا تھا تم نے ابھی؟ اس نے پریشانی پر بل ڈالے کر تیوروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے جواب طلب کیا۔ جواب دو، اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ بابا کہا اور کیا؟ بکواس منہ بند کرو ورنہ کھینچ کر دوں گی تمہارے منہ پر ایک۔ اس نے غصے میں اس کا ہاتھ اٹھانا چاہا جسے عظیم نے راستے میں ہی اچک لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اتنی کیوٹ سی پرنسس کو بھی کوئی مارتا ہے کیا؟ پریشا جو اپنی ماں کے غصے سے خائف ہوتے ہوئے آنسو بہانے لگی تھی، عظیم نے اسے اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا۔ خبردار جو میری پرنسس پر کسی نے ہاتھ اٹھایا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور پریشا کے گال پر پیار کیا۔ ماما گندی ہیں، بابا اچھے ہیں۔ اس نے عظیم کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے زور سے جکڑ لیا۔ فضول مت بولو پری، یہ تمہارے بابا نہیں ہیں، نیچے اترو، اس نے درست لہجے میں کہا۔ بس بھی کرو چوکولا، میرا مطلب ہے حرمت۔ اس کے گلے میں سے یہ الفاظ پھنس پھنس کر نکلا، ورنہ روانی میں شاید وہ اسے اتنے عرصے بعد اس کے مخصوص نام سے بلاتا تو جانے وہ کیسے ری ایکٹ کرتی۔ تم میرے بچوں سے دور رہو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں اس کی دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے پریشا کو گود سے نیچے اتارا اور غصے سے کمرے سے باہر نکلا۔ مام، آپ رکیں گی یہاں؟ ہاں بیٹا، میں یہاں ابھی اور رکوں گی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ کیوں، کیا ہوا؟ بس مام، آفس میں ضروری کام ہے، شام کو ملتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اسے اس کمپنی میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اسے باس کی سیکرٹری کی حیثیت سے رکھا گیا تھا، مگر اسے ایک ورکر نے بتایا تھا کہ باس کا مین گھر اور بزنس ترکی میں ہے۔ وہ وہیں گئے ہوئے ہیں 1 ہفتے کے لیے۔ آج ان کی واپسی ہے۔ وہ اپنے نئے باس کے آنے سے پہلے ہی پہنچنا چاہتی تھی، مگر پریشا کو اسکول چھوڑنے کے چکر میں پھر تھوڑا سا لیٹ ہو گئی۔ تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہ باس کے کیبن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ راستے میں اس کا ٹکراؤ ریسیپشنسٹ سے ہو گیا، جسے دیکھ کر خلاف عادت آج اس کے چہرے پر ناگواری نہیں پھیلی تھی۔ وہ بالکل سنجیدہ اور سپاٹ نظروں سے اپنے سامنے کھڑی فلزرا کو دیکھ رہی تھی، جو طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سے دیکھ رہی تھی۔ شروع دن سے ہی فلزرا کو اسے نہ جانے کیوں خدا واسطے کا بیر تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم آج پہلے ہی دن کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو؟ کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھتے ہوئے فلزرا بولی۔ انداز چبھتا ہوا تھا۔ اور فلزرا جی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ میری باس بننے کی کوشش کر رہی ہیں؟
اسی کے انداز میں بول کر اس کے پاس سے نکلنے کی کوشش کی جسے اس نے راستے میں حائل ہو کر ناکام بنا دیا۔ حرمت نے بھی اس معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ مس فلزرا بولو مجھے، کمپنی میں میری ایک ریپوٹیشن ہے، تمہاری طرح گری ہوئی حیثیت کی مالک نہیں ہوں میں۔ ایک لفظ پر زور دے کر وہ ناگواری سے بولی۔ کمپنی میں کس کی کیا ریپوٹیشن ہے یہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں اس کمپنی کے باس کی اسسٹنٹ ہوں، تو میری حیثیت ایک ریسیپشنسٹ سے تو کافی بہتر ہے۔ اب ہٹو سامنے سے ورنہ باس سے تمہاری شکایت لگا کر چھٹی بھی کروا سکتی ہوں۔ آج اس کا انداز بالکل ہی الگ تھا۔ اپنی عزت و اناہ کو مجروح کرنے والے کا منہ توڑ دینے کا اچھے سے ہنر رکھتی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے اس انداز میں بات کرو، تم کیا مجھے کمپنی سے نکلواؤ گی؟ ارے تمہیں تو میں باس سے کہہ کر باہر نکلواتی ہوں، بس دیکھتی جاؤ۔ اس کا باس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی اس مڈل کلاس لڑکی کو اٹھا کر بلڈنگ سے باہر پھینک دے۔ فلزرا تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ ابھی تم نے میری ہمت اور میری حیثیت دیکھی ہی کہاں ہے مس فلزرا؟ تنفر سے کہتے ہوئے وہ سر جھٹک کر اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئی، جبکہ غصے سے فلزرا نے گردن گھما کر اپنے آس پاس نظریں دوڑائی۔ فلور پر موجود تمام اسٹاف اپنی جگہ پر رک کر ان دونوں کا دلچسپ ڈرامہ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کھڑے کیا ہو سب؟ یہاں کوئی ڈرامہ چل نہیں رہا، جاؤ اپنا کام کرو، غصے سے چلا کر بولی تو سب نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ فلزرا کو شدید سبکی کا محسوس ہوئی، دل ہی دل میں اس کی اوقات یاد کرانے کا ارادہ باندھ چکی تھی۔ وہ باس کے کیبن میں جانے کی بجائے آ کر اپنی جگہ پر بیٹھی اور اپنا غصہ ضبط کرنے لگی۔ حرمت تم اب آئی ہو؟ باس تمہارا پوچھ رہے تھے۔ باس آ بھی گئے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جی باس تو کافی دیر کے آ چکے ہیں، جاؤ اب جا کر اپنی ڈیوٹی سنبھالو۔ تم بھی میرے ساتھ چلو، حرمت نے ڈر کے مارے ماہا سے کہا۔ پتہ نہیں کیسے باس ہوں گے، اس نے سوچا، پہلے دن آنے پر بے عزتی نہ کر دیں۔ اس نے دل میں سوچا، ارے باس کوئی جن تھوڑی ہے نا جو تمہیں کھا جائیں گے، پھر بھی چلو، تم چلو نا میرے ساتھ۔ میں بھی بس تمہارے پیچھے پیچھے اندر ہی آ رہی ہوں، سر نے ایک فائل منگوائی ہے، وہ لے کر آ رہی ہوں۔ تم جلدی جاؤ، یہ نہ ہو سر سچ میں خفا ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ سے اٹھی جانے کے لیے۔ ویسے ایک بات کہوں؟ ماہا رازداری سے اس کے کان کے قریب آتے ہوئے بولی۔ کیا؟ باس شدید قسم کے ہینڈسم ہیں، اس نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ بہت ہی فضول ہو تم ماہا، ویسے بھی مجھے اب دنیا میں کسی بھی ہینڈسم مرد کی کوئی فکر نہیں ہے، اس نے تیوری چڑھا کر بیزاری سے کہا اور باس کے کیبن کے باہر ناک کیا۔ یس، روبدار آواز میں جواب آیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی باس کی چیئر پر عظیم کو براجمان دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ تم؟ سر مے آئی کم ان؟ اس سے پہلے کہ حرمت کچھ بولتی، ماہا فائلز کے لے کر اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگی۔ یس، اس کے جواب پر وہ بھی اندر آئی اور فائلز اس کے میز پر رکھی۔ سر یہ کینی انڈسٹریز اور ہادی گروپ آف کمپنیز کی فائلز ہیں، ٹھیک ہے، یو مے لیو ناؤ۔ جی سر، وہ مؤدب انداز میں سر جھکائے ہوئے آخری نظر حرمت پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ جی تو مس حرمت، 1 ویک ہو چکا اس آفس میں آتے ہوئے، کیا کام کیا آپ نے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ یہ شاید ابھی تک اس دن کے میرے رویے کی وجہ سے ناراض ہے جو اس طرح خڑوس بن کر بات کر رہا ہے، مگر میں اس معاملے میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کروں گی۔ اس نے دل میں پختہ عزم کیا۔ ہوتا ہے ناراض تو ہو جائے، اس نے سر جھٹک کر دل میں کہا۔ محکمے میں کیوں چلی گئی؟ کچھ پوچھا ہے میں نے آپ سے مس حرمت؟ اس نے ابرو چکا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی سر، وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ آپ جس آفس میں کام کر رہی ہیں اس کی بلڈنگ کا کلر کیا ہے؟ جی، اس نے فحش نظروں سے دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے اپنے سوال کو دہرانے کی عادت نہیں، آئندہ سے جب بھی میرے کیبن میں آئیں کان اچھے سے کھول کر آئیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس بلڈنگ کا کلر سفید؟ نہیں سر، بلو، اس نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ اس فلور تک آنے میں کتنی سیڑھیاں چڑھتے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ سر، حرمت نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا۔ آج تو وہ اسے پاگل کر کے چھوڑے گا، جانے کون سا بدلہ لے رہا تھا مجھ سے، اس نے جلے دل میں سوچا۔ مس حرمت، اب آپ لفٹ سے نہیں سیڑھیوں سے بلڈنگ کے باہر جائیں گی، باہر جا کر پہلے بلڈنگ کا رنگ دیکھ کر رنگ یاد کریں گی اور پھر سیڑھیوں کی تعداد بھی آ کر مجھے بتائیں گی۔ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ اس نے ہاتھ میں موجود پین کو ٹیبل پر رکھ کر پشت ریوالونگ چیئر پر ٹکائی۔ گو۔ اسے اپنی جگہ پر بت بنی کھڑی دیکھ کر اس نے درست لہجے میں کہا۔ وہ ہڑبڑائی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آج اس فلزرا کی بچی نے مجھے یوں سزا بھگتنا دیکھ لیا تو میری درگت بنا دے گی۔ کیسی پھڑیاں مار رہی تھی میں اس سے
کے باس سے کہہ کر اسے مزہ چکھاؤں گی۔ اب خود ہی وہ تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترنے لگی۔ اللہ ہی پوچھا تمہیں عظیم خان عرف مفن، وہ بھی شدید قسم کا جلا ہوا۔ اس نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے غصے میں جل کر کہا۔ اپنا کام پورا کیے وہ کچھ دیر بعد پھر سے اس کے کیبن میں موجود تھی۔ سر، بلڈنگ کا کلر گرے ہے اور 302 سیڑھیاں ہیں۔ اوکے، گڈ ورک، اس نے سر جھکائے ہوئے کہا اور اپنے آگے بڑا ہوا لیپ ٹاپ اٹھا کر اس کے آگے رکھا۔ یہ فائلز میں جتنا ڈیٹا ہے سارا ٹائپ کر کے اس لیپ ٹاپ میں سیو کر دو۔ میں، اس نے حیرت انگیز زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو آپ کے فرشتے، یہاں پر آپ کو کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے تو کام ہی دیا جائے گا نا۔ جلدی سے سارا کام ختم کریں، مجھے لیٹ لطیف بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہاں، کام میں مسٹیکس کی کوئی گنجائش نہیں، مجھے ہر کام پرفیکٹ چاہیے، سرد مہری سے کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ آیا بڑا، مجھے یہ نہیں پسند، مجھے وہ نہیں پسند۔ اس نے اس کے جاتا ہی نقل اتاری اور خود ہی اپنی کیفیت پر ہنس دی۔ جانے کتنے دنوں بعد وہ یوں ہنسی تھی۔ کیبن ایئر کنڈیشن ہونے کی وجہ سے ٹھنڈا تھا، اسے شدید گرمی میں سکون ملا، مگر چند لمحوں میں اس کی طبیعت میں یاسیت گھل گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے بچے گرمی میں ہوں گے۔ عظیم نے فون پر اپنی مام کا جگمگاتا ہوا نام دیکھ کر فوراً کال ریسیو کی۔ السلام علیکم مام۔ وعلیکم السلام۔ عظیم، میری ترکی کی واپسی کی ٹکٹ کروا دو۔ خیریت مام؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ اچانک یوں واپسی کا پروگرام کیوں؟ عماد کا فون مجھے آیا تھا، اس نے بتایا کہ تمہارے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ مگر اس بیوقوف نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو پریشان کر دیا، اس نے غصے سے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے کچھ مت کہو، اس کی غلطی نہیں، اس نے پہلے ہی تمہیں کال کی تھی مگر تم نے کال ریسیو نہیں کی، اس لیے اس نے مجھے کال کر کے بتا دیا۔ ٹھیک ہے مام، پھر میں سب کی ٹکٹس کنفرم کروا دیتا ہوں۔ نہیں، تم اور افرس ادھر ہی رکو، میری ان سے فون پر بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر تمہیں پتہ ہے نا مجھے انہیں دیکھے بغیر سکون نہیں آئے گا، اس لیے صرف میں ہی جا کر ہو آتی ہوں۔ ابھی ہاں تمہاری ضرورت ہے حریم اور حرمت کو۔ وہ لوگ بھی کیا کہیں گے، بہن اتنے عرصے بعد ملی اور پھر سے چلے گی، تم وہاں چکر لگاتے رہنا، دیکھ لینا انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، انہوں نے کہا۔ جی مام، میں دیکھ لوں گا، اس نے انہیں تسلی دی۔ مما دیکھو، بابا آ گئے ہیں۔ پریشا کی کھلکھلاتی ہوئی آواز سن کر وہ کچن سے باہر آئی، مگر پری کے پھر سے اسے بابا کہنے پر تیوری چڑھائی۔ پری، اس نے اسے تیز آواز میں روکا۔ وہ ڈر کر عظیم کی اوٹ میں چھپ گئی اور اس کی ٹانگ کو مضبوطی سے جکڑنے کے انداز میں پکڑ لیا۔ عظیم نے برج چکا کر اسے دیکھا۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اندر چلی گئی۔ اماں بھی کام سے ہی واپس نہ لوٹی تھی۔ حریم جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہی تھی۔ پری اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ پیام بستر پر دراز تھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں عظیم کو دیکھ کر چمک ابھری۔ عظیم بستر پر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سیٹ کیا۔ اس کا چھوٹا سا کمزور سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انگوٹھے سے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ کیسے ہو آپ؟ عظیم نے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ آپ سارا دن بستر پر لیٹے لیٹے تھک نہیں جاتے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مما کہتی ہیں تم آرام کرو، بس اسی لیے لیٹا رہتا ہوں۔ اٹھنا ہے؟ عظیم نے پوچھا۔ جی، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ عظیم نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ کہیں وہ یوں ہی بٹھا دیتا تو وہ کمزوری کے باعث گر ہی نہ جاتا، اسی لیے اس نے پیام کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے گال پر پیار کیا۔ یہ کیا بابا، آپ بھیا سے ہی پیار کر رہے ہیں، مجھے نہیں؟ پریشا نے منہ پھیلا کر خوبی سے کہا۔ آپ بھی ادھر آؤ، اس نے پریشا کو بھی دوسری تھائی پر بٹھایا۔ آپ کے لیے کچھ لایا ہوں، کھاؤ گے؟ جی، دونوں جھٹ سے بولے۔ عظیم نے ان کے آگے بڑا پیزے کا ڈبہ کھول کر رکھا۔ عظیم نے پیام کو بستر پر تکیے سے ٹیک لگا کر بٹھایا۔ پریشا بھی بستر پر چڑھ کر بیٹھ گئی تو دونوں نے پیزے کا ایک ایک پیس اٹھایا اور کھانے لگے۔ کیسا ہے؟ یمی، پری نے مزے لیتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ تھینک یو بابا۔ پیام بھی پریشا کی دیکھا دیکھی اسے بابا کہنے لگا تھا۔ بھلا اپنے بابا کو بھی کوئی شکریہ کہتا ہے؟ عظیم پیام کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ پیام کی پپڑی زدہ لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ حرمت جب کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ پیام اور پریشا کے ہاتھ سے پیزے کے پیس لے کر باکس میں پٹکے۔ کس نے کہا تھا یہ سب لانے کے لیے؟ میرے بچوں کی عادتیں بگاڑنے کی ضرورت نہیں۔ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو تم کہ میں ان کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں کر سکتی؟
وہ تلخ لہجے میں کمر پر ہاتھ لے کر لڑاکا انداز میں بولی تھی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا اور کوئی بات نہیں، اس وقت تم سے کوئی بھی بات کرنا فضول ہے، الجھی رہو اپنی انہی دماغی خرافات میں۔ وہ بھی سز میلی سے کہتا ہوا وہاں سے غصے میں نکل کر جانے لگا تو آخری نظر پیام اور پریشا کے چہرے پر ڈالے جو منہ لٹکائے ہوئے تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے غصے کو کم کیا، پھر چلتا ہوا واپس ان دونوں کے پاس رکا، ان دونوں کی پیشانی پر پیار بھرا لمس چھوڑا۔ تمہاری مما کا نا علاج ہونے والا ہے، کرتے ہیں اس کا بھی کوئی بندوبست، تم دونوں ٹینشن نہ لو، بابا ہیں نا، نپٹ لیں گے تمہاری مما سے بھی۔ ان دونوں کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے۔ حرمت اس کی بیتوں کی بات پر سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم دونوں پیزا کھاؤ، مجھے بتاؤ جب کل میں اپنے بچوں سے ملنے آؤں تو کیا لاؤں؟ ہر جمعے کو عظیم سب ورکرز کو ہاف ڈے دیتا تھا۔ آج مسجد جامعہ میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ گھر آیا تو افرز ڈائننگ ٹیبل پر دوپہر کا کھانا لگا رہی تھی۔ آئیے بھائی مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے ایک نظر اپنے خوبرو بھائی پر ڈالی جو نماز جمعہ کی مناسبت سے آج بلیک کلر کی برانڈڈ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ بھائی آپ کا موبائل کہاں ہے؟ وہ جو بیٹھنے لگا تھا اپنی سائیڈ پاکٹ سے موبائل نکال کے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ کیا سائلنٹ موڈ پر ہے؟ نماز پڑھنے میں ڈسٹربنس نہ ہو اس لیے لگایا تھا، اس نے لاؤڈ بڑھایا۔ بھائی ایک منٹ، ابھی بیٹھیے گا مت۔ اس نے عظیم کو بیٹھنے سے روکا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھے آپ کی ایک پک لینی ہے پلیز۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ سب چھوڑو، رہنے دو، اس نے منع کیا۔ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اس لک میں، دیکھنا یہ پکچر دیکھتے ہی کیسے لڑکیاں مر مٹتی ہیں میرے بھائی پر، اس نے لہجے میں تفاخر لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی کو بھی زندہ مارنے کا کوئی شوق نہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ ایسا کوئی الٹا سیدھا کام کرنا ہے تو واپس کرو میرا فون۔ اس نے افرز کے ہاتھ سے اپنا موبائل واپس لینا چاہا۔ پلیز بھائی، اس بار اس نے پلیز کو ذرا کھینچ منت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا لو۔ یہ کیا منہ پر 12 بجے ہوئے ہیں، افرز نے گھورتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عظیم خان اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ افرز نے اس لمحے کو کیمرے میں قید کر لیا اور فوراً سے بیشتر وہ تصویر فیس بک پر اپلوڈ کی اور فون ایک طرف رکھ کر دونوں کھانا کھانا شروع ہو گئے۔ ابھی چند پل ہی نہیں گزرے تھے کہ فون پر آتی ڈھیر نوٹیفیکیشن نے عظیم کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روک کر فون آن کیا تو کمنٹس پار کر اس کی سرخ سفید رنگت خون چھلکانے لگی، چہرہ غصے سے لال انگارے کی مانند دہکنے لگا۔ کیا ہوا بھائی؟ افرز نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اس نے فون افرز کی طرف بڑھایا۔ بس اسی وجہ سے میں ان سوشل میڈیا خرافات سے دور رہتا ہوں۔ افرز نے فون پکڑ کر دیکھا۔ جہاں ڈھیر تعریفوں کے میسج تھے وہاں ایک میسج تھا، برانڈڈ سوٹ پہن کر صرف تصویر ہی کھینچی ہے یا جمعہ بھی پڑھا ہے، جس پر عظیم نے صرف رپلائی کیا ہوا تھا، میرے اعمال کی نگرانی کرنے کے لیے کرامن کاتبین مقرر ہیں، آپ اپنے اعمال پر توجہ دیں، میں کسی کو بھی کوئی بھی جواب دینے کا پابند نہیں۔ واہ بھائی کیا کرارا جواب دیا ہے، مزہ آ گیا، افرز ہنس کر بولی۔ ساتھ ہی ایک اور نوٹیفیکیشن آیا۔ واہ اوزی میری جان، غضب ڈھا رہے ہو اسٹائل میں، کومل۔ یہ کومل تو وہی ہے نا بھائی، وہ آپ کی یونی فیلو، میک اپ کی دکان۔ عظیم نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر پک ڈیلیٹ کی۔ اصل مصیبت کی جڑ یہ تصویر ہے، اسے ہی ڈیلیٹ کر دوں گا تو بات ہی ختم، آئندہ اس طرح کی فضول حرکت مت کرنا۔ اس نے کھانا وہیں چھوڑا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تم سے ایک بات شیئر کرنی تھی، افرز کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے بیڈ پر بیٹھی ہوئی افرز کو دیکھ کر کہا جو ہاتھ کو سلا رہی تھی۔ جی بھائی کیا بات کرنی ہے، آپ اندر آئیے نا۔ افرز نے سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا جو دروازے کے درمیان میں کھڑا کسی شش و پنج کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ سست قدموں سے چلتا ہوا آیا، کمرے میں موجود 2 سیٹر صوفے پر بیٹھا، سر جھکائے بات کو آغاز کرنے کا سرا تلاش کرنے لگا۔ بیڈ پر بیٹھی افرز منتظر نظروں سے دیکھتی، ہاتھ کو بیڈ پر لٹا کر اس پر کمفرٹر ڈالتی، بیڈ سے اتر کر اس کے پاس صوفے پر آ بیٹھی۔ آپ پریشان ہیں بھائی؟ اپنے ہاتھ سے اس کے باہم جڑے ہاتھوں پر رکھ کر اس نے نرمی سے پوچھا۔ ارے نہیں یار، بس تمہیں ایک بات بتانی تھی اور صبح کے اپنے رویے پر سوری بھی کرنی تھی، میں کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا صبح۔ پھر دھیرے سے مسکرا دیا اس کی فکر مند ہونے پر۔ نہیں بھائی، سوری کی کوئی ضرورت نہیں، غلطی میری ہی تھی، میں نے آپ سے پوچھے بغیر وہ اپلوڈ کی تھی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کچھ لمحے بعد جب وہ بولا تو لہجہ سنجیدہ اور ٹھوس تھا۔ کیسا فیصلہ؟ وہ الجھی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پر کس سے؟ روانی سے اس کے منہ سے نکلے لفظ پر عظیم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ او مائی گاڈ، آپ واقعی میں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے خوشی سے کھلکھلاتے لہجے پر وہ دھیرے سے ہنس دیا۔
اگر تم نہیں چاہتی تو نہیں کرتا شادی، انداز ہلکا پھلکا تھا۔ ایسا ظلم تو اب مجھ پر بالکل بھی نہ کیجیے گا، اللہ میرا تو خواب ہے آپ کو دلہے کے ڈریس میں دیکھنے کا، جو میں اپنی بہن کی پسند کا پہننے والا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ افرس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں ٹپکل دیسی دلہوں کی طرح شیروانی وغیرہ نہیں پہن سکتا۔ اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تو کیا پہننے کا ارادہ ہے مسٹر کول کا؟ وہی جو میری ڈریسنگ ہے، 3 پیس سوٹ، سمپل۔ صوفے پر آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھتا ہوا سکون سے صوفے سے پشت لگائے بولا، بالکل عجیب و غریب نمونہ لگیں گے آپ۔ عظیم نے اس کی بات سن کر کہکا لگا کر ہنسا اس کے انداز پر۔ اچھا چلیں یہ بتائیں لڑکی کون ہے؟ افرس نے پوچھا۔ تم اسے جانتی ہو؟ کسے؟ چونک کر پوچھا۔ جس سے میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا، اب زیادہ پہیلیاں نہ بجھائیں، صحیح سے نام بتائیں اس خوش نصیب لڑکی کا جس سے میرا اتنے چہیتے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ خوش نصیب یا بد نصیب؟ بائیں ابرو چکا کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بد نصیب کیوں بھلا؟ خوش نصیب ہی ہوگی وہ لڑکی جسے آپ جیسا کیئرنگ انسان شوہر کے روپ میں ملے گا۔ اس کا نام حرمت ہے، جو بقول تمہارے خوش نصیبی میں سے میری بیوی بننے لگی ہے۔ حرمت؟ واہ بھائی، میں تو بہت خوش ہوں آپ دونوں کے لیے۔ اگر سچ میں ایسا ہو جاتا ہے تو پھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ مبارک ہو بھائی، دیکھیے گا میں آپ کی شادی کس دھوم دھام سے کرواتی ہوں، اس کے کندھے سے لگتی ہوئی بولی۔ اچھا یہ دھوم دھام تب ہوگی جب دلہن صاحبہ راضی ہوں گی، عظیم نے بتایا۔ کیوں کیا ہوا اسے؟ اس نے حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی میں نے اس سلسلے میں اس سے بات نہیں کی، چوکو لاوا کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، ڈریگن کی طرح ہر وقت منہ سے آگ نکالتی رہتی ہے۔ عظیم نے آج کل اس کا لہجہ اور انداز آنکھوں میں یاد کرتے ہوئے کہا۔ میں بات کرتی ہوں اس سے، ویسے بھی مجھے بھی ملنا ہے اس سے۔ نہیں تم اس سے کوئی بات نہیں مت کرنا، وہ تمہیں لائٹلی لے گی، ایسی ہی میری وجہ سے میری بہن کی بے عزتی ہو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ تم اماں سے بات کرو، وہ خود ہی خالہ سے بات کریں گی، اور کسی کی نہیں خالہ کی بات تو وہ ضرور سنے گی۔ تم اماں سے یہ بات کرو، میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں، اپنی شادی کی خود بات کرتے ہوئے اچھا تھوڑی لگوں گا۔ او، اس نے مسکراتے ہوئے او کو کھینچ کر بولا۔ چلیں ٹھیک ہے، اپنے بھائی کے لیے یہ بھی صحیح، ماما کو واپس آنے دے، پھر میں ان سے اس کی بات کرتی ہوں۔ یاد سے کر لینا، وہ اٹھ کے وہاں سے جانے لگا۔ ڈونٹ وری بھیا، کر لوں گی۔ آج اتوار کا دن تھا، آفس سے چھٹی کے باعث وہ گھر میں ہی تھی۔ آفس میں عظیم اور حرمت کی آپسی تعلقات بالکل باس اور امپلائی والے تھے۔ کام کے معاملے میں وہ بہت ڈسپلن تھا اور باقی سب سے بھی ایسی ہی امید رکھتا تھا۔ اس ایک ماہ میں اس کی ڈوبی ہوئی کمپنی کو نئے سرے سے اچھے سے سٹینڈ کر لیا تھا، مگر وہ بلا ناغہ آفس سے فراغت کے بعد ان کے گھر ضرور آتا اور کچھ نہ کچھ ضرور لاتا۔ حریم منع کرتی رہ جاتی مگر ان کی ایک نہ سنتا۔ حرمت نے آج سارے ہفتے کے کپڑے دھونے کے ارادے سے انہیں اکٹھا کیا اور ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے ٹب میں پانی اور واشنگ پاؤڈر ڈال کر اس میں بھگو دیے۔ اب وہ ساتھ ساتھ کچے مٹی سے بنے ہوئے سین کی صفائی بھی کرنے لگی کہ باہر دستک کی آواز سن کر جھاڑو چھوڑ کر دروازے کھولنے کے لیے اٹھی۔ تم رہنے دو حرمت، میں دیکھتی ہوں، تم کام نپٹاؤ، حریم نے اسے کہا اور خود دروازہ کھولا۔ باہر محلے کی کچھ خواتین تھیں جو ادھر ادھر جھانک کر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کیا ہوا بہن؟ حریم نے ان سے پوچھا۔ وہ نہیں آیا آج؟ ان عورتوں میں سے ایک نے تیکھے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون؟ حریم نے خیرانی سموئے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے وہی گاڑی والا جو روز روز گھر کے چکر لگاتا ہے آج کل۔ سب سمجھتے ہیں تیری بیٹی نے کوئی نیا امیر مرغا پھنسایا ہے۔ حریم پر تو ان کی بات پر سر پر لگی اور تلوؤں پر بجی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ حریم نے ان کی بے تکی بات پر جرک کی۔ اماں بھی کہاں ہے جس نے اتنے سالوں سے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے؟ تم لوگوں کی وجہ سے اس محلے کی بدنامی ہو، ہمیں یہ قطعاً گوارا نہیں۔ اماں بھی کو کہتے ہیں سب مل کر نکالیں ان گند کی پوٹنیوں کو گھر سے باہر، ورنہ وہ بھی نکل جائیں، ان کی وجہ سے ہماری بیٹیاں بھی بدنام ہوں گی۔ حریم نے اس کی اگلی بات سنے بغیر دروازہ زور سے ان کے منہ پر بند کر دیا۔ اس سے زیادہ اور کچھ بھی سننے کی سکت نہ تھی۔ انہوں نے مڑ کر حرمت کی طرف دیکھا جو ساکت کھڑی بنجر آنکھوں سے بے جان مورت کی طرح اپنی ذات کی ارزاں ہونے کا سوگ منا رہی تھی۔ حسب معمول وہ اپنے وقت پر آفس آ چکا تھا۔ پاس پڑے فون کو اٹھا کر کان سے لگایا۔ مس حرمت کو اندر بھیجیں۔ سر مگر وہ… جی مس، وہاں کیا ہوا تو؟ ٹیل می کوئک۔ سر وہ ابھی گھر کے لیے نکلی ہیں، ان کی مدر کی کال آئی تھی، ان کے بیٹے کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ عظیم نے اتنی سی بات سنتے ہی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور کار کی کیز لیے تقریباً بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا۔
حرمت گھر پہنچ چکی تھی۔ پیام کی حالت دیکھ کر اس کے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ وہ اسے اپنے شانے سے لگائے باہر روڈ تک آئی اور رکشے کی تلاش کرنے لگی ہاسپٹل جانے کے لیے۔ پاس ہی ایک گاڑی آ کر رکی۔ فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کیے ادھر ادھر رکشے کی تلاش میں نظر دوڑانے لگی۔ یہ وقت تمہاری فضول کی اکڑ دکھانے کا نہیں۔ اس سے پہلے کہ پیام کو اللہ نہ کرے کچھ ہو، فوراً گاڑی میں بیٹھو، ورنہ میں اسے تم سے چھین کر لے جاؤں گا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہو تو جلدی چلو۔ وہ پیام کی خاطر بیٹھ گئی اور سلامتی کی دعا پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکتی رہی جب تک کہ وہ لوگ ہاسپٹل نہ پہنچ گئے۔ عظیم نے رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے کیا۔ یہ کون سے ہاسپٹل لے آئے ہو؟ ہمیں سرکاری ہاسپٹل جانا تھا، یہ تو پرائیویٹ ہے، حرمت نے پریشانی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، عظیم نے اس کے ہاتھ سے پیام کو لیا۔ پیام کی کیس ہسٹری کی فائل لیتے ہوئے فوراً ڈاکٹر کے کیبن کی طرف دوڑ لگائی۔ ڈاکٹر پلیز پہلے اس کا چیک اپ کریں، دیکھیں اسے کیا ہوا ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگے اور فائل لے کر اپنے پاس رکھی۔ انہوں نے عظیم کو باہر رکنے کا کہا تو وہ باہر آ گئے جہاں حرمت اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ابھی چیک اپ کر رہے ہیں، دیکھو کیا کہتے ہیں۔ کیا ہوا ہے پیام کو؟ میں نے پہلے بھی نوٹس کیا ہے، وہ بہت ویک ہے، مگر تمہارے رویہ دیکھ کر پوچھ نہیں پایا۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آ گئے۔ عظیم فوراً ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ جی ڈاکٹر، میرا خیال ہے کہ ان کو ٹرانسپلانٹ سجیسٹ کیا گیا تھا، مگر ابھی تک وہ نہ ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کی حالت ویک یہ ہے۔ اگر ان کا وقت رہتا ٹرانسپلانٹ نہ کیا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کو بلڈ کینسر ہے، ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عظیم نے حیرانی سے ڈاکٹر سے کہا۔ حرمت، کیا یہ سب سچ ہے؟ اس نے تحیر آمیز لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کیے وہاں سے چلے گئے تھے۔ حرمت نے سر جھکایا، سماعت میں سر ہلایا اور اس کے آنسو بہہ کر فرش پر گرنے لگے۔ اس کے آنسو فرش پر گرتے دیکھ کر عظیم کے دل کو کچھ ہوا۔ اس سے پہلے کہ مزید نایاب موتی فرش کی زینت بنتے، عظیم نے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر انہیں چن لیا اور مٹھی بند کی، جیسے ساری کائنات کا خزانہ اس میں چھپا ہو۔ اس نے ذرا سی بھی بد احتیاطی کی تو ریت کی مانند اس میں سے پھسل نہ جائے۔ حرمت نے اپنی آنکھیں صاف کی اور پیام کو دیکھنے کے لیے اندر چلی گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی عظیم نے مٹھی کھول کل اس میں موجود انمول قطروں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ عظیم خان نے پیام کے لیے ایک پرائیویٹ روم لیا تھا اور اس کی وہی ٹریٹمنٹ کی جا رہی تھی۔ فی الوقت تو اس کی حالت کے سدھار آ چکا تھا، مگر بقول ڈاکٹر کے یہ وقتی ٹریٹمنٹ ہے۔ عظیم، حرمت، حریم تینوں اس وقت ڈاکٹر کے روم میں موجود تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب کے آگے کیا کرنا ہے؟ عظیم نے پوچھا۔ پیشنٹ کے سبلنگز میں سے ہی ڈونر ارینج ہو جاتا ہے اکثر، اس کے لیے سیمپل لے کر ٹیشو میچ کرنے والے ہوں گے۔ ڈاکٹر آپ پلیز ہم سب کے سیمپل لے لیں اور جس کسی کا بھی میچ کرے آپ پلیز جلد علاج شروع کر دیں۔ حرمت کی اس بات سن کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، چیئر کو دھکیل کر پیچھے کیا اور تن فن کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ عظیم نے اپنی خالہ حریم کی طرف حیران نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے شانے جھکائے جیسے انہیں نہیں پتا اسے کیا ہوا ہے۔ وہ آنکھوں کے اشارے سے تسلی دیتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کرخت لہجے میں سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کس سے پوچھ کر یہ علاج شروع کروا رہے ہو؟ میں نے تمہیں اجازت دی؟ اس نے ابرو جھکا کر تنے نکوش لیے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں تم سے اجازت لینے کا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ کس خوشی میں؟ پیام میرا بیٹا ہے، اس کے بارے میں ہر فیصلہ لینا میرا کام ہے۔ تم اس معاملے سے دور رہو، آئی بات سمجھ میں؟ وہ مجھے بابا کہتا ہے اسی حق سے۔ میرا بھی تو اتنا ہی حق ہے جتنا اس پر تمہارا، عظیم نے جتائے ہوئے انداز میں کہا۔ مگر سچائی یہ ہے کہ تم اس کے بابا نہیں، مت بھولو اس بات کو، اس نے بھی زہر خندہ لہجے میں کہا۔ تمہیں ہمارے بیچ بولنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا اور میرے بیٹے کا آپسی معاملہ ہے۔ اس نے مجھے جس محبت سے بابا کہا، میں اس کا مان کبھی نہیں توڑوں گا۔ اس حیثیت کے ناطے میں اپنا حق اور فرض دونوں نبھاؤں گا، مگر میں تم سے ایک پیسہ بھی لینے کی روادار نہیں۔ مجھے اپنے اور اپنے بیٹے کو تم سے بھیک میں کچھ بھی نہیں چاہیے، سمجھے تم؟ وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر سخت انداز میں بولی۔ پیام سے زیادہ اس وقت تمہاری دماغی علاج کی زیادہ ضرورت ہے۔ جو منہ میں آئے بولے چلی جا رہی ہو۔ کیا پیام میرا کچھ نہیں لگتا؟ کیا تم میری کچھ نہیں لگتی؟ کیا تم دونوں کو میں اسی حالت میں چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ کیا خاموشی سے یوں ہی تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھوں؟ یہی چاہتی ہو تم؟
اگر اس معاملے میں ایک لفظ بھی بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات کان کھول کر اچھے سے ذہن نشین کر لو۔ وہ قریب رکھے گملے کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر اندر چلا گیا۔ گملہ 2 حصوں میں ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ اس میں موجود مٹی ارد گرد پھیل گئی۔ اس بکھرتی ہوئی مٹی کی طرح سے اپنی زندگی بھی بکھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ناز آج ہی ترکی سے واپس لوٹی تھی۔ مما بھائی ہاسپٹل گئے ہیں، اس نے انہیں بتانا مناسب سمجھا۔ وہ کیوں؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ مما حرمت کے بیٹے پیام کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے لے کے گئے ہیں۔ وہ کافی الجھے ہوئے ہیں ان دونوں۔ کیوں، کیا ہوا پیام کو؟ مما یہ تو مجھے بھائی نے بتایا ہی نہیں۔ تم نے پوچھا تو تھا اس سے؟ بس مما بھائی کو پریشان دیکھ کر حوصلہ ہی نہیں ہوا کہ ان سے پوچھ سکوں۔ میرے پیچھے تم نے اس کا خیال رکھا، بہت بہت شکریہ میری پیاری بیٹی۔ انہوں نے اس کی پریشانی پر بوسہ دیا۔ مما اس میں شکریہ والی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض ہے، آپ کی غیر موجودگی میں بھائی کا اور گھر کا خیال رکھنا۔ اس کی غلافی آنکھوں آنسوں سے بھر گئی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کی تھوڑی کو چھو کر پیار سے کہا۔ مما آئی لو یو سو مچ، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ مما بھی تم سے پیار کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی پوروں سے اس کے آنسو چنے۔ مما آپ نے اور بھائی نے کبھی بھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ مجھے کچھ بھی نہیں یاد کہ میرے ماں باپ کون تھے۔ جب سے ہوش سنبھالا بس آپ کی ہی اپنی ماں کے روپ میں دیکھا۔ سچ میں مما اگر میری حقیقی ماں بھی ہوتی تو وہ بھی شاید مجھے اتنا پیار نہ کرتی جتنا آپ کرتے ہیں۔ آپ ضروری میری کوئی نیکی کا صلہ ہیں یا خدا کی طرف سے تحفہ، اس نے ممنون لہجے میں کہا۔ اگر بابا مجھے میری شادی پر نہ بتاتے تو مجھے کبھی نہ پتہ چلتا کہ میں آپ کی سگی اولاد نہیں۔ جس دن تم پیدا ہوئی اسی دن تمہارے والدین کی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ فلک نے بتایا تھا کہ تمہارے والدین کے ایک اچھے دوست تھے، بس جاتے ہوئے وہ تمہاری ذمہ داری انہیں دے گئے تو وہ تمہیں یہاں میرے پاس چھوڑ گئے۔ میرے پاس بیٹا تو تھا مگر بیٹی کی کمی تھی جو تم نے پوری کر دی۔ آئندہ کبھی بھی کوئی الٹی سیدھی سوچ اپنے دماغ میں مت لانا، تم میری ہی بیٹی ہو، آئی بات سمجھ میں؟ انہوں نے پیار بھرے انداز میں سرزنش کی۔ اور عظیم بھی تو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی تمہیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ تم اس کی سگی بہن نہیں۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتے ہیں۔ او ہاں مما، ایک ضروری بات یاد آئی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ پلیز مما مان جائیے گا، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ بات تو بتاؤ، پہلے منوانے کا کیا چکر ہے؟ انہوں نے تفتیش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ مما بھائی حرمت سے وہ تھوڑا بولی، پھر تھوڑا سا رکی۔ پوری بات بتاؤ افرس، بھائی حرمت سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ انہوں نے چمبے سے دیکھا اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مما پلیز مان جائیے گا نا، اس نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں منانے کے لیے کہا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر کہیں وہ یہ سب اپنی دوست کی ہمدردی میں تو آ کر نہیں کر رہا؟ آخرکار انہوں نے دل میں امڑتے ہوئے سوال کو پوچھ لیا۔ نہیں ماما، مجھے تو نہیں لگتا ایسا کچھ ہے، شاید بھائی سے پسند، اس نے ڈرتے ڈرتے جھجک کر کہا۔ اگر وہ عظیم کی حرمت میں کوئی انٹرسٹ تھا تو اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماما بھائی نے ابھی بھی آپ سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنی بات انڈائریکٹلی آپ سے کہنے کے لیے میرا سہارا لیا۔ انہوں نے ہی مجھے کہا کہ میں آپ سے بات کروں تاکہ آپ حریم خالہ سے اس سلسلے میں بات کریں۔ اور عظیم نے حرمت سے پوچھا۔ نہیں ماما، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے، آپ ہی خالہ سے ڈائریکٹ بات کریں گی۔ ٹھیک ہے، میں موقع دیکھ کے بات کروں گی حریم سے۔ اوہ مما، آپ کتنی اچھی ہیں، وہ ان کی بات سن کر فرتے مسرت سے ان کے گلے لگ گئی۔ مس حرمت، آپ کا بلڈ سیمپل پیام سے میچ تو کر گیا ہے، مگر آپ تو خود انیمیا پیشنٹ ہیں، آپ میں تو خود خون کی کمی ہے، آپ یہ نہیں کر سکتی، ڈاکٹر نے حرمت کو دیکھتے ہوئے قطع لہجے میں کہا۔ میرا میچ نہیں کیا، میرا لے لیں، حریم ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں میڈم، آپ کا میچ نہیں کیا، مگر وہ کچھ کہتے ہوئے اچانک رکے۔ مگر کیا ڈاکٹر؟ پاس بیٹھے عظیم نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا میچ کر کے آ گئے ہیں، آپ ہیلتھی ہیں، اس لیے آپ دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں تو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، عظیم نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا کہا۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ آمد سے گودا انجیکٹ کر کے پیشنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اس آپریٹ کے بعد آپ کو بھی مکمل ریسٹ کی ضرورت ہوگی، کافی احتیاط کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ آپریشن کی تیاری کروائیں، میں تیار ہوں، عظیم خان نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ حرمت نے حیران نظروں سے اسے دیکھا، مگر عظیم اس کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز برت رہا تھا۔
ناز بھی ہاسپٹل آ چکی تھی۔ حریم اور حرمت دونوں سے ملی، پھر پیام سے۔ خالہ جانی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حرمت نے نرم نگاہوں سے ناز کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، مگر پہلے تم بتاؤ۔ نہیں خالہ جانی، پہلے آپ بتائیں، اس نے اصرار کیا۔ آپ دونوں ہی پہلے میری بات سنیں۔ حریم نے ان دونوں کو متوجہ ہوتے دیکھ کر کہا، عظیم آپریٹ کے لیے چلا گیا ہے کیا؟ دونوں کے منہ سے بے ساختہ بیکوت نکلا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ خالہ جانی، مجھے آپ سے یہی بات کرنی تھی۔ مفین، میرا مطلب ہے عظیم پیام کو ڈونر دے رہا ہے اور میری بات نہیں سن رہا۔ آپ دیکھ لیں کیا کرنا ہے۔ آخری بات پر اس نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے سر جھکا کر کہا، حرمت، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، پیام اور عظیم دونوں کے لیے دعا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آؤ ہم تینوں مل کر ان دونوں کے لیے دعا کریں۔ یہ عظیم خان کے پاکستان کا ٹور کچھ زیادہ ہی لمبا نہیں ہو گیا؟ اس نے سوچنے کے انداز میں پیشانی پر لکیریں کو مسلتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ عماد نے یک لفظی جواب دیا اور لیپ ٹاپ پر جھکے ہوئے اپنا کام اکاؤنٹس کا ڈاٹا پھر سے ایک باری چیک کرنے لگا۔ تم میں بھی اس عظیم خان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اس کی روح حمال کر گئی ہے۔ جب بھی دیکھو اسی طرح کام کرتے رہتے ہو، اس نے طنزیہ لب و لہجے میں کہا۔ عماد نے لیپ ٹاپ بند کرتے اپنی نظریں اس کی جانب مرکوز کیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ جی اب فرمائیے، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پیوست کیے ہوئے کہا۔ میڈم جی، ان کی غیر موجودگی میں سب کام مجھے سنبھالنا ہے، ذمہ داری ہے میری۔ ان کے آنے پر میں جواب دہ ہوں گا۔ اور دوسری بات، اب آپ کو ہم جیسے غریب غربا لوگوں میں کیا توجہ؟ ویسے اگر آپ ایک اشارہ کریں تو جان بھی حاضر آپ کے لیے۔ اس نے فوراً سے ٹون بدلتے ہوئے ذرا شوخ لہجے میں کہا۔ فضول بکواس کروا لو جتنی بھی ہو سکے تم سے۔ اس نے اپنے ہیئر کٹ کو ایک ادا سے جھڑکتے ہوئے مغرور انداز میں کہا۔ مجھے دو ٹکے گھٹیا ڈائلاگز کبھی بھی امپریس نہیں کر سکتے، سمجھے تم؟ وہ یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ہاں، 2 گھڑی تم سے بات کیا کر لی، اپنی اوقات نہ بھولا کرو۔ پور پیپل، وہ ہونٹوں کو گول گھماتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی۔ وہ کیبن سے باہر نکلی تو عماد نے برق رفتاری سے دروازے کے قریب پہنچ کر اس کے باہر جانے کا راستہ روکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کی حرکت پر جھنجھلا کر تیز آواز میں بولی۔ ہٹو راستے سے۔ اس نے اس کو شانے سے دھکیل کر پیچھے ہٹانا چاہا، اور اگر نہ ہٹوں تو؟ وہ بھی آج اپنی ضد پر ڈٹ چکا تھا۔ لگتا ہے تم مجھے ابھی ٹھیک سے جانتے نہیں ہو، کون ہوں میں؟ اس نے مسکراتے ہوئے طنز انداز میں کہا۔ کومل گردیزی ہوں میں، میرے پاپا کی ایک کال پر تم ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ تمہارا نام و نشان تک نہیں ملے گا کسی کو ڈھونڈنے سے بھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ سب سمجھ میں آتا ہے میری، تمہاری طرح آنکھوں سے اندھا اور دماغ سے پیدل نہیں ہوں میں۔ عماد نے یہ کہتے ہوئے اس کی نازک سی کمر پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ تمہاری اتنی ہمت، یو چیپسٹر! کومل نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ عماد نے چابک دستی سے اس کے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا۔ نہ مس کومل، اپنے ان کومل ہاتھوں پر اتنا ظلم نہ کریں، یہ دل برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس نے کومل کا وہی ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے خمارزدہ آواز میں کہا۔ اس کی انگلیاں کومل کو اپنی کمر میں دستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ چھوڑے مجھے ورنہ، اس نے پوری قوت لگاتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کے لیے کہا۔ ورنہ کیا؟ عماد نے آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا۔ بے شک وہ کتنی ہی بولڈ کیوں نہ تھی، مگر پہلی بار وہ کسی لڑکے کے اتنے قریب تھی۔ عظیم سے وہ کتنا بھی فری ہونے کی کوشش کرتی، مگر وہ کبھی بھی اس پہ توجہ نہیں دیتا تھا اور اس سے دور بھاگتا تھا۔ مگر عماد کو یہ اتنا قریب دیکھ کر اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ عماد نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا بالکل قریب تر کر لیا، اتنا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسانے لگی۔ کومل نے کبوتر کی طرح آنکھیں میچ لی۔ عماد نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا، وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے خود کو بمشکل سنبھالا۔ عماد تم سے پیار کرتا ہے، اور جس سے پیار کیا جائے اس کی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب تم خود مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کرو گی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ دیکھ لو خواب جتنے دیکھنے ہیں، کیونکہ ایسا حقیقت میں تو ہونے سے رہا۔ وہ زہر خندہ لہجے میں تنفر سے بولی۔ میں صرف اور صرف عظیم خان سے پیار کرتی ہوں، اور شادی بھی اسی سے ہی کر کے رہوں گی، وہ انگلی اٹھا کر کہتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ عماد دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھتا چلا گیا۔